सलाम पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर रबीरा बाबर और मेरे साथ मौजूद हैं अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हिबा खान एंड आई होप सबका रमज़ान अच्छा गुजरा है। आज दूसरा रोज़ा है और रोज़े की जो फजीलत है और इस महीने की स्पेशली इट्स फुल ऑफ ब्लेसिंग्स। और जब हम बात करते हैं अबीरा रोज़ा रखने की, रोज़ा रखना सिर्फ ये नहीं कि आप पानी नहीं पी रहे या खाना नहीं खा रहे, रोज़े में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई फील इट्स अबाउट सेल्फ रिफ्लेक्शन और सेल्फ रिफ्लेक्शन की बहुत सारी वेरिएशन आ जाती है जिसमें आप अपने आप दूसरों को देखें। आप तो खाना खा रहे हैं, आप देखें कि किसी और को नीडी बंदा होगा, उसको शायद ज़रूरत होगी। आप फॉरगिव करें, कई लोगों का हम दिल दुखा देते हैं, आप फॉरगिवनेस की तरफ जाएं, लेटिंग गो की तरफ जाएं। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात की और बहुत अच्छी बात की आपने हिबा। और जो हमारा पहला अशरा है ये भी अशरा रहमत है और ये रहमत सिर्फ हम लोगों तक महदूद नहीं रहनी चाहिए। हमें अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल करना चाहिए, अपने बहन भाई, अपने रिश्तेदार, अपने पड़ोसी, कोई भी जिसको हम जानते हैं या नहीं जानते, लेकिन हमें ये मालूम है कि शायद वो किसी मुश्किल में होगा, किसी मुसीबत में होगा, तो ये वो वक्त है जब आप अपनी नेकियों का जो सिला है वो 2 गुना ज़्यादा ले सकते हैं। वही, और सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि आप रोज़े में अपने जिसे कहते हैं गुस्से पे काबू पाएं। आप अपनी छोटी छोटी चीज़ें जिसमें हम चिड़चिड़े हो जाते हैं या फिर हम लोग बहुत ज़्यादा किसी को हर्ट कर देते हैं, आई थिंक इट्स ऑल अबाउट फॉरगिविंग ईच अदर एंड अबाउट रिफ्लेक्टिंग कि आप ज़िंदगी में अपनी क्या क्या चीज़ें हैं जो बदलना चाह रहे हैं इस महीने में। बिल्कुल, और ये बहुत अच्छा चांस है हर इंसान के पास कि वो रमज़ान के महीने में अपनी पर्सनालिटी में जो उसको लगता है कि कुछ फ्लॉज हैं उनको वो बेहतर करे, किसी भी तरह से, किसी की हेल्प लेकर, खुद से, क्योंकि अल्लाह ताला इस महीने के तफस्सुस से हम सब पे बहुत सी रहमतें, बरकतें करता है, तो क्यों हम उससे फ़ायदा ना उठाएं। और हम रमज़ान के ही हवाले से आज अपने शो की शुरुआत करेंगे और हमारे जो पहले गेस्ट हैं हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर तारिक शरीफ ज़ादा, जो कि सीरत स्कॉलर हैं। तो आज हम उनसे रोज़े की फजीलत और मुख्तलिफ टॉपिक्स पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, मैं आपसे सिर्फ स्टार्ट में यही पूछना चाहूँगी कि रोज़े के आगाज़ और रोज़े की जिसे कहते हैं ना कि किस तरीके से उसकी स्टार्ट हुआ था उसके बारे में बताइए। बिस्मिल्लाह रब्बि मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया और अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान मुबारक जो है वो हमारी ज़िंदगियों में एक मरतबा फिर दाखिल हो चुका है। गोया ये रहमत और बख्शिश मग़फ़िरत का तो एक सैले बेपाया है ही है। मैं ये समझता हूँ कि ख़ुद एहतसाबी का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ज़िंदगी में एक मरतबा दोबारा से मौका दिया है इस महीने की निस्बत और ताल्लुक़ से, ताकि हम अपने ज़िंदगी का असर नौ जायज़ा भी ले सकें और जायज़ा लेने के बाद अपनी खूबियों और ख़ामियों का सही मानों में हकीकी अंदाज में तज्ज़िया करने के बाद उनमें से जो ख़ामियाँ हैं उन्हें मिनिमाइज़ करने की और जो खूबियाँ हैं उन्हें मैक्सिमाइज़ करने की एक मशक जो है उससे गुजर सकें और अपने आप को गोया रीअरेंज कर सकें। तो ये यकीनन रहमत तो इन मानों में ही रहमत है। सबसे पहली रहमत का जो इसका हवाला है वो यही है कि ये एक मौका है। गोया आपके इर्द गिर्द एक ऐसा माहौल और एक ऐसी फ़िज़ा मुरतब हो जाती है जिसमें किसी शख्स के लिए भी नेकी को कबूल करना, इख्तियार करना आसान हो जाता है। बुराई से अपने आप को बचाना, अपनी ज़िंदगी में से किसी नेगेटिविटी को माइनस करना निस्बतन आसान हो जाता है, क्योंकि आम दिनों में, शायद आम महीनों में मैं और आप इनफरादी दर्जे पे अपनी ज़िंदगी में से किसी नेगेटिविटी को माइनस कर रहे होते हैं, किसी कमज़ोर आदत को ज़िंदगी से बाहर निकालना चाह रहे होते हैं, लेकिन वो हमारी इनफरादी कोशिश होती है। माहौल शायद उस तरह अक्सर औक़ात साजगार नहीं आता हमारे इर्द गिर्द कि हम उससे वो हमें ऐड कर रहा और हम आसानी से उसमें से अपने आप को बाहर निकाल सकें। लेकिन रमज़ान एक ऐसा महीना है कि जिसके आते ही गोया हमारे इर्द गिर्द पूरा माहौल हमारे लिए मुआविन और मददगार हो जाता है। मैं हमेशा ये देखता हूँ, ये जो इर्द गिर्द रमज़ान की एक बहार है हमारे दाएँ बाएँ, ये यकीनन एक तरह का पैगाम है मेरे और आपके लिए। ये हर चीज़ जो रमज़ान के नूर में मुनव्वर नज़र आती है, हकीकत में ये मुझे और आपको पुकार कर कहती है, तवज्जो दिलाती है कि मैं और आप इस रमज़ान को अल्लाह की रहमत का एक मौका, एक ज़रिया समझते हुए अपने आप को ठीक करना शुरू कर दें। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है रमज़ान का आगाज़, तो रमज़ान की तारीख़ पर अगर हम जाएँ तो खुद हम जानते हैं कि कुरान हकीम में जिस आयत में अल्लाह ताला ने कुरान हकीम के अंदर रोज़ों की फ़र्ज़ियत का हवाला बयान किया है, वहीं पे ये बात भी बताई जहाँ मुझे और आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये हुक्म दिया कि ईमान वालों पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए, वहाँ ये भी बताया कि तुमसे पहली कौमों पर भी रोज़े फ़र्ज़ किए गए। और फिर तीसरे दर्जे पे उसी एक ही आयत के अंदर, क्योंकि कुरान कलाम में कामिल है, वो अपनी बात मुकम्मल करता है और कोई एम्बिग्विटी, कोई उलझन, कोई उसके अंदर वो नहीं रहता, तशकीक नहीं रहती, बराह रास्त बात करता है और बराह रास्त लोगों को
ابلاغ کرتا ہے, اللہ کا جو مقصود ہے, اللہ کی جو منشا ہے وہ بندوں تک پہنچتی ہے. تو تیسرے درجے میں اسی آیت کے اندر ہی جہاں پہ فرضیت روزہ کی بات ہوئی اور ہمیں یہ بتایا گیا کہ ہم سے پہلی قوموں پر بھی یہ فرض تھا, ایک درجہ آگے جا کے پھر مقصدیت روزہ بھی اللہ نے بیان کی کہ یہ روزہ رکھا کیوں جاتا ہے, اس کی مقصدیت کیا ہے. تو جیسے اللہ نے بتایا کہ ہم پہ روزے فرض ہوئے, ہم سے پہلی قوموں پر فرض ہوئے, اور ہم پہ اور ہم سے پہلی قوموں سب پہ فرض کرنے کا مقصود کیا ہے؟ اللہ کو مجھ سے اور آپ سے بھوک کے اور پیاسے رہنے کی طلب نہیں ہے. اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اب روزہ رکھنے کے بعد اپنے آپ کو تقوی کی بہتر حالت کی طرف سفر کریں. یعنی ان کے اندر جو تقوی کی حالت ہے, اللہ کے ساتھ جڑنے کی حالت ہے, اللہ کی ناراضگی کا جو ایک خدشہ اور خوف اور دھڑکا ہے وہ ان کے اندر پہلے سے زیادہ راسخ ہو, اور وہ یہ جانتے ہوں کہ کن باتوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے براہ راست, اور کن باتوں سے جب ہم اللہ کی مخلوق کے حوالے سے کوئی غیر ذمہ دارانہ حرکت کرتے ہیں اور اس پہ اللہ کی ناراضگی آتی ہے, وہ اس کے معاملے میں بھی اپنے آپ کو جو ہے محتاط کریں. مجھے یہاں میں سمجھتا ہوں یہ نقطہ اپنے سامعین اور ناظرین تک پہنچانا بڑا ضروری ہے. ہم عمومی طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان آیا ہے اور تقوی کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کوئی ایسا عمل نہیں کرنا جس سے اللہ ناراض ہو. یقیناً یہ تو اس کا مطلب ہے ہی ہے, لیکن ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ اپنے معاملات میں تو بڑا سخی ہے اور بہت جلدی معاف کر دیا کرتا ہے. بندے کی ایک لمحے کی توبہ, ایک لمحے کی ندامت, ایک لمحے کا اظہار ندامت بندے کے گناہ کو اللہ کی بارگاہ سے جو ہے وہ معافی لے دیتا ہے. لیکن جہاں ہمیں اس بات کا خیال رہتا ہے, اور یہ ایک الحمدللہ کسی درجے پہ کلچر ہے کہ لوگ ڈرتے ہیں, خوف کرتے ہیں, احتیاط کرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان کے اندر ہم سے کوئی ایسا معاملہ ہو کہ اللہ کے معاملے میں ہم سے کوئی غفلت ہو جائے اور اللہ ہم سے ناراض ہونا شروع ہو جائے. اس لیے آپ نے دیکھا ہے مساجد بھرپور ہو جاتی ہیں, نوافل کا اہتمام ہونا شروع ہو جاتا ہے, قرآن حکیم کی تلاوت بڑھ جاتی ہے. یہ سارے خیر پر مبنی عمل ہے, لیکن ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ جو اللہ کی ناراضگی کا دھڑکا ہے نا, وہ صرف اللہ کے معاملات میں ہی نہیں ہے, اس سے کئی گنا بڑھ کے جب بندے کے معاملات میں غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتا ہے تو اللہ کے ہاں سے ناراضگی کا امکان کئی گنا بڑھ جاتا ہے. اس لیے رمضان کے اندر جہاں آپ اپنی ذاتی عبادات کی نسبت سے اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں, بچنے کی کوشش کرتے ہیں, وہاں اللہ کی مخلوق کے ساتھ معاملات کو ترتیب دیتے ہوئے بھی یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بندوں کے ساتھ آپ کے معاملات میں جب کہیں خامی آتی ہے تو وہ زیادہ وضاحت کے ساتھ آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان ایک خلیج حائل کر دیتی ہے. اب آپ کے سوال کا وہ حصہ کہ اس کی تاریخ کیا ہے, تو جیسے میں نے بتایا خود قرآن حکیم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ ہم سے پہلی اقوام پر بھی فرض تھا. اور روزوں کی تاریخ پہ جب میں گیا تو مجھے ایک خوشگوار حیرت ہوئی کہ روزوں کی تاریخ خود اتنی پرانی ہے جتنی اس کرۂ ارضی پر انسانوں کی تاریخ پرانی ہے. سب سے پہلی مرتبہ روزہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں رکھا. آپ دنیا میں جب تشریف لائے, ہم سب جانتے ہیں, میں اختصار کو اپناتے ہوئے آپ کو یہ بات اصل مدعے کی طرف آؤں کہ آپ کو جب توبہ آپ کی قبول ہو گئی تو اللہ کے ساتھ آپ کا معاملہ تصفیہ ہو گیا تو آپ نے اپنی طرف توجہ دینا شروع کی. ظاہر ہے بندہ جب کسی بڑی الجھن پریشانی مشکل سے نکلتا ہے تو پھر بندہ اپنی ذات کی طرف توجہ دیتا ہے. آپ نے اپنے آپ کو دیکھا نا تو آپ کو اندازہ ہوا کہ جو آپ کا جنتی لباس تھا وہ غائب ہو چکا تھا. بہت کم لوگوں کے علم میں شاید یہ بات ہو کہ جنت کے اندر جناب آدم علیہ السلام اور جناب حوا سلام اللہ علیہ کا لباس وہ تھا, یعنی ان کا پورا جسمانی قالب ایسا تھا, جلد کی جگہ پر پورا جسم ایسے تھا جیسے میرے اور آپ کے ناخن ہیں, یعنی یہ ناخن کا پورا جسم تھا. اور یہ پھر جب یہاں زمین پر آئے تو جو یہاں کی ماحولیاتی تبدیلیاں تھیں اور جو یہاں کا منظرنامہ تھا اس نے جنت سے آئے ہوئے آدم اور حوا جو ہے ان کے جسم کی جلد کو جھلسا دیا. آپ کی جب اپنے جسم کی طرف توجہ گئی تو آپ کو اس کی تکلیف محسوس ہوئی, آپ نے اسے دیکھا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی پروردگار عالم کیا یہ میرا جو جسم ہے اس کی جلد کو ٹھیک نہیں ہو سکتی. تو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو یہ وحی سے القاء فرمایا, انہیں بتایا کہ آپ 3 روزے رکھیں. انسانی تاریخ میں پہلے 3 روزے آدم علیہ السلام نے رکھے. پہلا روزہ رکھا تو جتنے زخم تھے وہ ختم ہو گئے. پہلے افطار پہ, یہ افطار کی برکت ہے, روزہ رکھا, پہلے دن جب افطار کیا تو جتنے زخم تھے وہ سارے ختم ہو گئے. دوسرے دن دوسرا روزہ رکھا, جب افطار کا وقت آیا اور افطار کیا اور توجہ کی تو دیکھا کہ زخم جو ختم ہو گئے تھے لیکن داغ موجود تھے, وہ داغ بھی ختم ہو گئے, لیکن جلد کا رنگ جو ہے وہ سیاہ تھا, ظاہر ہے کیونکہ وہ جل چکی تھی, جلس چکی تھی. تو تیسرا روزہ جس دن آپ نے افطار کیا تو آپ نے افطار پر دیکھا کہ اللہ نے ایسا کرم فرمایا کہ آپ کو ایسی نورانی جلد عطا کر دی کہ آپ کی جلد کی نورانیت کا عالم یہ تھا کہ اگر آپ جنگل میں رات کو سفر کرتے تو ارد گرد کے اتنی روشنی پیدا ہوتی ہے آپ کے جسم سے کہ اشراط الارض جو ہیں, زمین پر رینگنے والے کیڑے تک جو ہیں اس روشنی میں نظر آتے تھے, دکھائی دیتے تھے. تو یہ روزے کا آغاز یہاں سے ہوا اور یہاں سے اس کی نسبت جو ہے وہ چلتی آ رہی ہے. اور پھر کم و بیش سارے انبیاء و مرسلین
ان کی معمولات میں، ان کی زندگی میں اور ان کی تعلیمات میں بھی کہیں نہ کہیں روزہ جو ہے کسی نہ کسی شکل کے اندر موجود ہے. حتیٰ کہ انبیاء و مرسلین کے علاوہ بھی جو انسانی تاریخ ہے اس کے اندر مختلف تہذیبوں میں اپنے اپنے زمانے کے اندر روزے کا ایک مزاج، ایک ذوق پایا جاتا ہے. اور یہ ایک بڑی دلچسپ پہلو کی بات ہے کہ اب تک اس وقت دنیا کے اندر جتنے رائج مذاہب ہیں ان میں سوائے ایک مذہب کے یعنی سکھ ازم کے اندر روزے کا اس طرح کوئی جامع یا براہ راست تصور موجود نہیں. اس کے علاوہ جتنے مذاہب موجود ہیں وہ الہامی ہیں یا غیر الہامی ہیں، یعنی انبیاء و مرسلین کے ذریعے آئے یا اپنے زمانے کے بڑے دانشور لوگوں نے کوئی نظام زندگی لوگوں کو دیا، ایک نظریہ دیا، فکر دیا. اگر انہوں نے پورا نظام زندگی دیا ہے، زندگی گزارنے کا پورا ایک کرینہ سلیقہ دیا ہے تو اس کے اندر کہیں نہ کہیں روزہ موجود ہے. تو اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ روزہ انسان کو حقیقت میں ان اعلیٰ انسانی صفات سے مزین کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. شاید اسی سبب سے آدم علیہ السلام سے لے کے آج کے زمانے تک دنیا بھر میں جو ہے وہ روزہ تطہیر قلبی کے لیے، اپنی ذات کی اثر نو تشکیل کے لیے ایک بہت مجرب نسخہ سمجھا جاتا ہے. بالکل، بہت اچھی آپ نے بات کی ہے. رمضان کے حوالے سے ہم لوگوں کو اتنی انفارمیشن، ظاہری بات ہے جیسے جیسے جنریشن آگے جاتی جا رہی ہے، جب تک ہم اس طرح کے پروگرامز نہیں کرتے، ایسے اسکالرس کو نہیں بلاتے، ان کو انوائٹ نہیں کرتے اور ان سے وہی بیسک کوسچنز نہیں کرتے. بہت سارے لوگوں کا یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ سوال کا جو جواب ہے وہ ظاہری بات ہے بہت سے بڑے بوڑھوں کو پتہ ہوگا، کیونکہ انہوں نے بھی کسی اسکالر سے، کسی دینی اسکالر سے یہ باتیں پہلے سنی ہوں گی. لیکن جو ہماری آج کی جنریشن ہے، کیا انہیں ان مسئلوں کے حل پتہ ہے یا نہیں؟ اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس طرح کے سوال کریں. اور سب سے بڑی بات ابیرہ یہ ہے کہ آپ کو ایک آتھینٹک انفارمیشن ملنا، یہ بھی بہت بڑی چیز ہے، کیونکہ آج کل کافی زیادہ مس انفارمیشن بھی پھیلی ہوتی ہے. تو آئی تھنک اٹس بیسٹ کہ آپ کو ایکچوئل جو بات پتہ لگے آپ اسی کو فالو کریں. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں کہ بہت ساری جگہ پر یہ کنفلکٹ ہوتا ہے کہ نفلی اور فرض روزے میں جو ڈفرینس ہے وہ ابھی بھی شاید لوگوں کو اتنا کلیئر نہیں ہے. اگر یوتھ کی بات کی جائے تو ان میں ابھی بھی یہ کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ کیا ہم فرض یا نفلی روزہ بغیر کچھ کھائے رکھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، بہت بنیادی سوال اور بڑا عام سوال، روزمرہ زندگی میں پیش آنے والا یہ سوال ہے، اور اس کا جواب بڑے اہتمام سے تلاش کر لینا چاہیے اور ابتدائی دنوں میں ہی تلاش کر لینا چاہیے تاکہ باقی زندگی جو ہے وہ آپ ایک بہتر علم کے ساتھ اور بہتر آگہی کے ساتھ گزار سکیں. جو سب سے پہلے تو ہمیں یہ علم ہونا چاہیے کہ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے مہینوں کو، مہینے کے جو روزے ہیں انہیں براہ راست فرضیت قرار دی ہے اس کی. یعنی جب قرآن حکیم میں اللہ کسی کام کے کرنے کا حکم دیتا ہے تو وہ فرض ہو جاتا ہے. تو اس لیے رمضان کے جو روزے ہیں اس میں پوری امت اس بات پر یکسو ہے. پچھلے 1500 سال میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں آیا جسے کوئی یہ شک گزرا ہو یا گمان گزرا ہو کہ رمضان کے روزے جو ہیں ان کی فرضیت کی کیا حیثیت ہے. اور پھر قرآن حکیم نے اتنی وضاحت اور صراحت کے ساتھ اس کے بارے میں بتایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے یا 29 دن ہوتے ہیں یا 30 دن ہوتے ہیں. گویا یہ واضح کر دیا کہ جو روزوں کی فرضیت ہے وہ ایک سال کے اندر ایک عاقل، بالغ، صحت مند، مقیم آدمی یعنی جو مسافر نہ ہو، اس کے اوپر ان 4 شرائط کے ساتھ پورے سال کے اندر یہ 29 یا 30 دن، یہ جو رمضان کا مہینہ ہے وہ فرض ہیں. تو ایک تو ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ فرض روزے جو ہیں وہ یہ 29 یا 30 یعنی رمضان کا مہینہ ہی ہے. اس کے علاوہ جتنے روزے ہیں وہ سارے کے سارے ان کی حیثیت نفلی روزے کی ہے. اچھا، جو ہم منت میں روزہ کرتے ہیں اللہ رب العزت کے ساتھ کوئی عہد و پیمان کرتے ہیں کہ پروردگار ہماری زندگی میں کسی ایک مشکل کو دور فرمائے یا ہماری زندگی کے اندر کوئی آسانی ایسی پیدا ہو جائے یا ہماری کوئی ایسی خواہش یا دعا اس کی تکمیل ہو جائے، اس کے شکرانے کے طور پر اللہ کی بارگاہ میں جو ہم روزہ رکھنے کا وعدہ کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، وہ منت کا روزہ ہوتا ہے اور وہ اس کی شرعی حیثیت جو ہے وہ بھی نفلی روزے کی ہوتی ہے. لیکن کیونکہ وہ ایک اللہ کے ساتھ وعدہ ہے تو آپ خود تصور کیجئے، کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ جی اگر اس کی یہ حیثیت ہے تو پھر اگر ہم بھول جائیں تو کیا ہے. تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ بندے کو بندے کے ساتھ وعدہ جو ہے اسے پورا کرنے پر اتنی توجہ دلائی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ لا دین لمن لا عہدہ، جس کا کوئی عہد نہیں، جو اپنے وعدے کی پاسداری نہیں کر سکتا، اس کا تو کوئی دین نہیں ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین پر اس کا دین ابھی ناپختہ ہے، وہ دین کے ساتھ اس کی جو جڑت ہے، اس کا جو جڑنا ہے وہ ابھی بہت کمزور ہے، ناقص ہے. سو اگر بندے کو بندے کے ساتھ کیے ہوا وعدہ جو ہے اس کے لیے اتنا ذمہ دار بنایا گیا ہے، اتنا مکلف کیا گیا ہے، اتنا اس کو پابند کیا گیا ہے کہ ایک آدمی دوسرے کے ساتھ کیے ہوئے عہد و پیمان کو قائم کرے، اسے پورا کرے. تو ایک بندہ اپنی چوائس کے ساتھ
اپنے پوری فری ول کے ساتھ اللہ کے ساتھ کوئی وعدہ کر لیتا ہے تو پھر اس معاملے کی تکمیل پر اس وعدے کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو جو نفلی روزے ہیں, اچھا پھر سال بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ جو ہر مہینے کے اندر 3 روزے جو ہیں وہ معمول کے ساتھ رکھتے تھے, اور یہ حضور کا معمول روزوں کی فرضیت سے پہلے کا ہے. یعنی حضور کا بہت ابتدائی دنوں سے, اپنی زندگی کے جو بہت ابتدائی دن تھے ان دنوں سے, اور بلکہ سیرت نگاروں نے ہمیں یہ بتایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں یہ جو مہینے کے اندر چاند کی 13, 14 اور 15 3 دنوں کے جو روزے ہیں ہر مہینے کے, رمضان کے علاوہ بھی باقی جتنے مہینے ہیں ان کے جو پورا سال جو ہے وہ جو 3 روزے ہیں 13 چاند کی, 14 اور 15, ان 3 روزوں کا معمول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر حضرت جناب عبد المطلب کا, کیونکہ یہ مزاج تھا حضور کے دادا جان, تو حضور بہت ابتدائی دنوں میں ان کے ساتھ رہے اور بہت جلدی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ہی آپ کے دادا جان آپ سے جدا ہو گئے, اللہ کے پاس پہنچ گئے. تو ان کی زندگی کے اندر ہی ان کو دیکھتے ہوئے ان سے انسپائر ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹی عمر میں ہی ہر مہینے یہ 3 نفلی روزے رکھنا شروع کر دی. یہ نفلی روزوں کی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی, اور اس میں ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ روزہ تو 2 ہجری میں آ کے فرض ہوا. حضور جب مدینہ تشریف لے آئے اور مدینہ پہنچنے کے دوسرے سال سے باقاعدہ روزوں کا آغاز ہوا, لیکن مکے کے اندر جو حضور کا 13 برس کا قیام ہے اعلان نبوت کے بعد کا, اس کے اندر بھی جو اصحاب رسول آ رہے تھے جو ایمان لاتے تھے ان کے معمول کا بھی یہ حصہ تھا کہ وہ حضور کی پیروی میں, حضور کی تقلید میں, حضور کی اتباع اور اطاعت کے اندر ان 3 مہینوں کے اندر جو ہے وہ روزے رکھنا انہوں نے شروع کر دیتے, 3 دنوں کے جو ہیں وہ روزے رکھنا شروع ہوئے. تو ایک تو یہ حضور کا معمول تھا. پھر حضور کے ہاں جمعرات کا روزہ اور پیر کا روزہ جو ہے بالخصوص وہ بھی بڑا اہتمام کے ساتھ حضور کی زندگی کا حصہ تھا. اصحاب نے یہ احادیث کی کتب کم و بیش ساری کتب میں یہ حدیث ملتی ہے کہ حضور سے یہ پوچھا گیا کہ سرکار آپ ہر پیر والے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ میں پیر کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اللہ نے پیر والے دن مجھے پیدا فرمایا اور پیر والے دن ہی مجھے نبوت سے سرفراز فرمایا, یعنی اعلان نبوت کا مجھے جو اللہ رب العزت نے جو ہے نا وہ ایک پیغام دیا. تو حضور کی زندگی میں جیسے نفلی روزے تھے, اسی طرح اللہ والے جو ہیں وہ بھی اپنی تطہیر قلبی کے لیے, اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے روزوں کا ایک سلسلہ ان کی زندگی بھی ہمیں ملتا ہے. ڈاکٹر عائش, میں آپ سے کنٹینیوشن رکھوں گی اسی کانورسیشن پہ ابھی, لیکن ابھی ایک چھوٹی سی بریک کا ٹائم ہے, بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک پہ جانے سے پہلے جیسے ہم ڈاکٹر صاحب سے بات کر رہے تھے روزے کی فضیلت کے بارے میں اور کس طرح سے ہمیں نفلی اور فرضی روزوں کے بیچ میں بہت اچھے سے انہوں نے ایکسپلین بھی کیا کہ ہمیں یہ کس طرح سے رکھنے چاہیے. ڈاکٹر صاحب کل چونکہ 3را روزہ ہے اور یہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یوم وصال بھی ہے, تو ان کی کیا شخصیت تھی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ان سے برتاؤ تھا اور اس سے ہمیں کیا سیکھنا چاہیے آج کے دور کے لیے؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم. سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا, آپ کی نسبت اور آپ کی شان کے لیے بخاری و مسلم کی, بخاری شریف کی یہ حدیث جو ہے میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے مشعل راہ ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے 3 دن بعد ایک اعرابی مدینہ پہنچا جو حضور سے ملاقات کی غرض کے لیے سفر میں نکلا تھا, لیکن اس وقت کیونکہ ذرائع نہیں تھے تو اسے خبر نہ ہو سکی کہ حضور دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں. وہ وہاں پہنچا اور اس کے دل میں خیال آیا کہ حضور سے تو نہیں مل سکا, تو جن لوگوں نے حضور کے ساتھ وقت گزارا, حضور کے ساتھ نشست برخاست کی, حضور کی جلوت خلوت دیکھی, کیوں نہ ان سے حضور کے بارے میں کچھ جان لوں تاکہ ایک میں حضور کے بارے میں زیادہ بہتر آشنائی کے ساتھ واپس اپنے وطن کو واپس پلٹوں, اپنے علاقے کو پلٹوں. وہ آیا, مختلف لوگوں سے ملتا رہا اور پھر اسے بتایا گیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب زوجہ ہیں اور ان کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت وقت گزرا اور حضور کے ساتھ حضور کے بارے میں ان سے بھی کچھ جاننا چاہیے. تو وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بتائیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں سب سے زیادہ کس کے ساتھ محبت کرتے تھے؟ تو حضرت فاطمہ الزہرا, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
کہ جتنا وقت میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا، مجھ تک یہ خبر پہنچی، میں نے یہ مشاہدہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی میں سب سے زیادہ جس ہستی کے ساتھ محبت کرتے تھے وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے۔ اور پھر اس نے اگلا سوال کیا کہ مردوں میں سب سے زیادہ حضور کی محبت کس کے ساتھ تھی، تو انہیں بتایا، حضرت عائشہ صدیقہ نے ہی یہ بات جواب میں کہی کہ مردوں میں حضرت فاطمہ الزہرا کے شوہر یعنی جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ حضور کی محبت تھی۔ حضرت فاطمہ الزہرا جو ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ محبت کا عالم یہ تھا، اور حضور نے جس انداز میں اپنی محبوب شہزادی، اپنی صاحبزادی کا جس انداز میں اکرام کیا، جیسے محبت کی، محبت اور شفقت تو ہر باپ ہی اپنی اولاد کو دے رہا ہوتا ہے، لیکن جس انداز میں میرے رسول نے اپنی صاحبزادی کی عزت فرمائی ہے، جیسے ان کی تعظیم اور تکریم فرمائی ہے، نہ انسانی تاریخ میں اس سے پہلے کوئی ایسی مثال ملتی ہے، نہ اس کے بعد کوئی ایسی مثال ملتی ہے۔ صحابہ کرام کا اس بات پر اتفاق تھا کہ کوئی ایسی بات جس کے بارے میں انہیں خدشہ ہوتا تھا کہ حضور کی طرف سے اس کے اوپر جو ہے وہ ہاں نہیں ہوگی، اس پہ حضور کی طرف سے اعلان شفقت شاید نہ ہو، تو وہ اپنی بات اگر انہیں کوئی مشکل بات منوانا ہوتی تو سب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو کہتے کہ آپ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے کہیں کہ وہ حضور سے بات کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور کی بارگاہ میں حضرت فاطمہ الزہرا نے کوئی بات پیش کی اور حضور نے اس کے اوپر انکار فرمایا ہو۔ تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا محبت اور شفقت کا پہلو ہے۔ اسی لیے امام حجر اسقلانی علیہ رحمہ نے یہ بات لکھی، وہ کہتے ہیں میں نے 82 برس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھا، جانچا، جانا، ان کے بارے میں معلومات اکٹھی کی۔ وہ کہتے ہیں میں نے 2 معاملات کبھی ہوتے نہیں دیکھے۔ ایک، میں نے پوری زندگی کو مطالعہ کرنے کے بعد یہ دیکھا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے کوئی چیز طلب کی ہو اور اللہ نے اس پر انکار کیا ہو، اور دوسرا کبھی سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے حضور سے کوئی چیز طلب کی ہو اور حضور نے اس پر انکار کیا ہو۔ یعنی یہ وہ عظیم شہزادی ہیں میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جس وقت آپ تشریف لاتی تھیں تو میرے کریم آقا 2 قدم آگے بڑھ کر ان کا نہ صرف استقبال کرتے، ان کے دستے اقدس پر بوسہ دیتے، ان کی پیشانی چومتے، اور حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی ایک اور زوجہ وہ اس بات پر گواہ ہیں، انہوں نے ہمیں یہ بات پہنچائی۔ وہ کہتی ہیں کہ اگر حضرت فاطمہ الزہرا تشریف لاتی، حضور بھی ان کی اکرام میں کھڑے ہوتے اور دونوں باپ بیٹی آپس میں بات کرنا شروع کرتے، جب تک حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ بیٹھ نہ جاتی اس وقت تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بیٹھتے تھے، اور جب بیٹھنے کی باری آتی تو حضور اس پوری مجلس میں جو سب سے بہتر جگہ ہوتی تھی وہاں ان کو بٹھاتے تھے۔ اور حضور نے یعنی آپ اس کا سبب کیا ہے، آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ وہ عظیم ہستی ہے جسے مفسرین نے سورہ کوثر سے مصداق کیا ہے، یعنی جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب آپ کی نرینہ اولاد جو ہے وہ دنیا سے چلی گئی اور مشرکین نے، آپ کے مخالفین نے آپ کو تان کرنا شروع کیا، تانا دینا شروع کیا کہ آپ گویا عربوں میں ہر زمانے میں ہی آپ جانتے ہیں کہ بیٹوں کو نسل کے چلنے کا سلسلہ اور وابستہ سمجھا جاتا ہے، اور اس پر بیٹوں کی پیدائش پہ بڑی خوشی بھی منائی جاتی ہے اور مان بھی کیا جاتا ہے۔ عربوں کی جہالت کا عالم یہ تھا کہ وہ بیٹیوں کی پیدا ہونے پر شرمندگی کا اس درجے پر یعنی احساس غالب آ جایا کرتا تھا کہ لوگ اپنی بیٹیوں کو پیدا ہوتی ہی زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ اور میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کے بارے میں جب آپ کے شہزادگان دنیا سے تشریف لے گئے، صاحبزادے آپ کے جو تھے، جب ان کا وصال ہو گیا تو جو مخالفین تھے، مشرکین تھے، انہوں نے آپ کو تانا دینا شروع کر دیا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے آپ کے پیغام کو زندہ رکھنا ہے تو آپ کی اولاد کو کیوں نہیں زندہ رکھا؟ بات جو ہے، سلسلہ جو ہے وہ تو بیٹوں سے چلتا ہے، تو آپ کا تو کوئی بیٹا زندہ نہیں ہے۔ تو اللہ نے پھر میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی کے لیے جو طبیعت میں ایک غم کی کیفیت آئی، ایک اداسی کی کیفیت آئی، اللہ نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ایک نئی روشنی اور بشارت عطا کی سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی نسبت اور تعلق سے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ حضور کا یعنی حضرت فاطمہ الزہرا کی پیدائش سے لے کر آپ کے وصال تک کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے جو حضور کا ان کے ساتھ نہ گزرو۔ یعنی حضور کی محبت کا یہ عالم تھا کہ اگر حضور مدینے سے تشریف لے جاتے، باہر کہیں جانا ہوتا تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ الزہرا کو ملتے، اور سفر پہ جاتے اور جب واپس آتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو ملتے، تاکہ وہ جو جدائی کا وقفہ ہے وہ سب سے کم تر رہے
حضرت فاطمہ زہرا کے ساتھ. تو آپ کی اس طرح کی ان کے ساتھ محبت اور شفقت تھی. گھر کے اندر جب کوئی فقر و فاقہ تھا، لیکن کسی وقت جب میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر کوئی بہتر پکوان آتا، کوئی ہدیہ آتا، کوئی تحفہ آتا، تو میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے جس ہستی کا خیال آتا کہ وہ اس خوشگواری میں شریک ہوں، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ تھیں، اور پھر حضور ان کی طرف اس تحفے کو بھجواتے اور ان تک وہ خیر پہنچتا. اور حضرت فاطمہ زہرا کا بھی معمول یہی تھا کہ ان کو بھی جب کوئی ان کے ہاں بھی کوئی اچھی چیز پہنچتی تو ان کی خواہش یہ ہوتی کہ ان کے والد گرامی حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اس سے مستفید ہوں، اس کو استعمال کریں. حضرت فاطمہ زہرا کی جو زندگی ہے وہ دنیا بھر کی ساری خواتین کے لیے اس کے اندر ایک پیغام موجود ہے کہ جو مردوں کے لیے جیسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک نمونہ حیات ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر زمانے کی عورت کے لیے وہ عفت و عظمت کا معاملہ ہو، وہ عبادت و ریاضت کا معاملہ ہو، وہ گھر گھرستی کا معاملہ ہو، وہ شرم و حیا کا معاملہ ہو، وہ عورت کے وقار کو مینٹین کرنے کا معاملہ ہو، ان سارے حوالوں سے جو ایک شخصیت سب سے جامع اور کامل نظر آتی ہے وہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ہستی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنی شان کے لائق رحمتوں کا نزول فرمائے. آمین. بہت اچھی بات کی ہے. یہاں سے ہمیں یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ عورتوں کے حقوق جو ہیں وہ ہمارے اسلام میں کتنے زیادہ دیے گئے ہیں، اور ہمارے عورت کا ایک درجہ جو ہے اس کی اہمیت کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے. اور ابھی جو ہے ہم رحیم یار خان میں موجود بھونگ جو مسجد ہے اس سے ریلیٹڈ ایک ہمارے پاس فوٹیج ہے، ایک پیکیج ہے، تو آئیے چل کے پہلے وہ دیکھتے ہیں. ماشاءاللہ کتنی خوبصورت مسجد ہے یہ. جو بھی لوگ وہاں پر جا رہے ہیں انہیں یہ دیکھنا چاہیے. اور رمضان کا جو مہینہ ہے اگر ہم اس میں سیر و تفریح کے ساتھ ساتھ اپنے مذہب سے جڑی ہوئی چیزوں کو دیکھیں تو وہ ثواب کے ساتھ ساتھ ہماری انٹرٹینمنٹ بھی ساتھ ہی چل رہی ہوگی. ایسے ہی ہے. اور جہاں ہم اس کی بات کریں ہمارے ساتھ ایک نیو گیسٹ نے جوائن کیا ہے، حسان شاہد نقشبندی، جو کہ ایک نعت خواہ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو. اچھا حسان، آپ مجھے کون سی نعت سنائیں گے ابھی؟ اردو کا بہت مشہور زمانہ کلام ہے، اس کے چند اشعار. حضور میری تو ساری بہار، اس کے چند اشعار پیش کرتا ہوں. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے.
میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری سیاہ کار ہوں آقا، بڑی ندامت ہے، سیاہ کار ہوں آقا، بڑی ندامت ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری، اور میں اس یقین سے زندہ ہوں آپ میرے ہیں، میں اس یقین سے زندہ ہوں آپ میرے ہیں، میری حیات کا دارو مدار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری. جزاک اللہ خیر. حسان، آپ نے کب نعت خوانی کا سلسلہ شروع کیا؟ جی الحمدللہ 5 سال کی عمر سے نعت خوانی کا سلسلہ شروع کیا اور الحمدللہ مختلف مقابلوں میں حصہ لیا اور سرکار نے بڑی عزتوں سے نوازا. حضور کی نعت کا صدقہ مختلف جگہ پہ الحمدللہ ٹریولنگ کرنے کا بھی شرف حاصل ہوتا ہے. صحیح، بالکل ایسی ہی ہے. اور اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسی نعت کی ویڈیو ہے یا آپ نعت خواہ ہیں، آپ کے گھر میں کوئی بچہ ہے یا کوئی بھی اپنی نعت کی ویڈیو کو ہمارے شو کا حصہ بنانا چاہتا ہے، تو آپ وہ ویڈیو بنا کر ہمارے چینل پر، ہمارے اسکرین پر جو اس وقت نمبر چل رہا ہے، آپ اس پر سینڈ کر سکتے ہیں. بس خیال اس چیز کا رکھیے گا کہ وہ ویڈیو کی کوالٹی اتنی اچھی ہو کہ ہم یہاں پر وہ ضرور دکھائیں.
ایسے ہی ہے. اور ڈاکٹر طارق شریف زادہ، اگر میں آپ سے پوچھنا چاہوں تو پہلا عشرہ چل رہا ہے رمضان کا جو کہ عشرہ رحمت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا رحمت فرمائی تھی؟ جی بسم رب محمد کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی میں دھلی ہوئی زبان سے وہ جو بشارتیں اور آسانیاں تقسیم کرنے والا رسول ہے، انہوں نے ہم تک یہ خبر پہنچائی کہ جو رمضان ہے اس سے اللہ رب العزت نے اس کی ہر آن کو ایک منفرد رحمت اور ایک منفرد عزت کے ساتھ نواز رکھا ہے. یعنی ویسے تو رمضان کی عزت کے لیے یہ بات ہی بہت کافی ہے کہ اللہ نے قرآن حکیم کو، نہ صرف یہ کہ قرآن حکیم کو اس مہینے کے اندر نازل فرمایا، بلکہ جتنا الہامی کلام ہے وہ سارے کا سارا جو ہے اسی مہینے کے اندر اپنی بندوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. یعنی آپ سب کے علم میں ہونا چاہیے کہ جو جتنے صحائف ہیں، جتنی آسمانی کتابیں ہیں، وہ ساری کی ساری رمضان کے اندر نازل ہوئیں. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر 114 صحائف کا نزول ہوا اور 114 کے 114 صحیفے یکم رمضان کو نازل کیے گئے. حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ رب العزت نے زبور کا نزول 2 رمضان المبارک کو کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت جو ہے وہ 3 رمضان المبارک کو نازل ہوئی، اور حضرت مسیح جناب عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو انجیل مقدس ہے اس کا نزول 12 یا 16 رمضان المبارک ہوا. اور قرآن خود اپنے بارے میں یہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مقدس مہینہ ہے، عظیم المرتبت مہینہ ہے جس کے اندر سب سے بڑی رحمت تو یہ ہے کہ اللہ نے وہ جو رحمت کا ایک لافانی کلام اور پیغام ہے، وہ جو ایک اللہ کی رحمت تک پہنچنے کا سب سے بہترین نصاب ہے، وہ جو اللہ کا بندے سے مقصود ہے، جو اللہ کو ایک جس طرح کا بندہ درکار ہے، اس کی خبر اللہ رب العزت نے اس مہینے کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی اور ان کی زبان اقدس سے ہم تک پہنچی. تو پھر حضور نے یہ فرمایا کہ اس مہینے کے جو پہلے 10 دن ہیں، یعنی پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت پر مبنی ہے، دوسرا عشرہ جو ہے وہ مغفرت پر مبنی ہے، اور تیسرا عشرہ جو ہے وہ جہنم سے نجات کا ایک اس کے اندر بشارت ہے اور سبیل موجود ہے. صوفیان اس کے بارے میں بڑی کمال بات کی. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب بندہ پہلے عشرے میں داخل ہوتا ہے تو وہ گویا اللہ کی طرف سے اسے رحمت کا ایک پیغام ملتا ہے اور وہ اللہ کی رحمت کے اندر داخل ہونے کے لیے لپکتا ہے. اور کس عالم میں لپکتا ہے اس کا سبب، اس کی دلیل، اس کی روشنی یہ ہوتی ہے، اس کا جواز یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی توبہ کے ساتھ پیش ہوتا ہے. جب کوئی شخص اللہ کے آغوش رحمت میں آتے ہوئے توبہ کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کرتا ہے تو اللہ اگلے عشرے کے اندر اسے انعام کے طور پر مغفرت کا پیغام عطا کرتا ہے. اور جب کسی شخص کو اللہ کی طرف سے مغفرت کا پیغام مل جاتا ہے تو حقیقت میں وہ جہنم کی جو آگ ہے اس سے نجات کا پیغام ہوتا ہے جو اس تک پہنچتا ہے. تو یہ رمضان جو ہے اس کی ہر ساتھ اپنے اندر ایک اپرچونٹی رکھتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایسا عظیم المرتبت مہینہ ہے جس کے بارے میں، جس کے اہتمام کا یہ عالم تھا کہ سرکار دو عالم اس مہینے کے آنے سے 2 مہینے پہلے اس کی تیاری شروع کر دیا کرتے تھے. اس مہینے کی فضیلت کا عالم یہ ہے کہ قرآن حکیم میں کسی مہینے کو اللہ نے اس کے نام سے نہیں پکارا سوائے رمضان کے. رمضان کو اللہ نے لفظ رمضان کہہ کے پکارا. سارے مہینوں کے نام انسانوں نے رکھے اور اس مہینے کو یہ نام اللہ رب العزت نے خود عطا کیا. اور حضور نے اس کے شرف کے لیے اتنی بات ہی بہت کافی ہے کہ میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے. تو آپ تصور کریں یہ اللہ کا مہینہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ کی جو سب سے غالب صفت ہے، اللہ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، وارث بھی ہے، ساری صفات پاکیزہ اس سے منسوب ہیں، لیکن اللہ کی سب سے غالب صفت کون سی ہے؟ وہ اس کی غالب صفت رحمت ہے. گویا یہ جو اللہ کا مہینہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حقیقت میں اللہ کی رحمت کا مہینہ ہے، اللہ کی مغفرت اور اللہ کی طرف سے لافانی بخشش کا مہینہ ہے. ہے کوئی ایسا شخص جو اپنی غفلت کی چادر کو اتارے اور اپنے آپ کو اپنی ندامتوں کے ساتھ، اپنے آئندہ کا جو کچھ اس کا معاملہ ہے، ارادہ ہے، اس میں پختہ نیت کے ساتھ اچھائی کو اپنانے کی ایک خواہش اور آرزو کے ساتھ اللہ کے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرے تاکہ اللہ کی آغوش رحمت اسے اپنے اندر جگہ عطا فرمائے. بہت اچھی بات کی ہے ڈاکٹر صاحب نے کہ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی اپرچونٹی دیتا ہے کہ آپ ان سے معافی مانگے، اور بے شک اللہ جو ہے ہمیں معاف کرنے والا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور حسان، آپ ہمیں ابھی کیا سنانا چاہیں گے؟ جی ایک اردو کا کلام ہے، اس کے میں چند اشعار پیش کرتا ہوں. اور الحمدللہ میرے استاد محترم آپ نے یہ پڑھا تو میں بھی کوشش کرتا ہوں حاضری لگوانے کی.
دم بدم مدحا اگر ہو تو مزہ جائے، دم بدم مدحا اگر ہو تو مزہ جائے، زندگی یوں ہی بسر ہو تو مزہ جائے، زندگی یوں ہی بسر ہو تو مزہ جائے، اور روز آ جائے نئی نعت کا مصرع لب پہ، روز آ جائے نئی نعت کا مصرع لب پہ، ایسے آغاز سحر ہو تو مزہ آ جائے، اور میں نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے، میں نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے، اس دعا میں جو اثر ہو تو مزہ جائے، اس دعا میں جو اثر ہو تو مزہ آ جائے۔ اور کیا ہی خوبصورت شعر ہے، سماعت فرمائیں کہ حشر میں ہوں گے سبھی ان کی نظر کے طالب، حشر میں ہوں گے سبھی ان کی نظر کے طالب، کاش مجھ پر بھی نظر ہو تو مزہ جائے، کاش مجھ پر بھی نظر ہو تو مزہ آ جائے، اور زندگی یوں تو کہیں پہ بھی بسر ہونی ہے، زندگی یوں تو کہیں پہ بھی بسر ہونی ہے، گر مدینے میں بسر ہو
تو مزہ آ جائے، گر مدینے میں بسر ہو تو مزہ آ جائے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اور ابیرہ، ہم اگر جیسا روزے کی بات کریں اور رمضان کی بات کریں تو بچپن کی کوئی ایسی میموری ہے آپ کی روزہ کشائی کی؟ ہاں میری ہے، کیونکہ میری روزہ کشائی ہبہ بہت بڑی ہوئی تھی، کیونکہ میں سب سے بڑی تھی گھر میں، اور اتنے گفٹس اور اتنی چیزیں ملی تھی مجھے کہ میں نے وہ روزہ جو پہلا تھا میرا، میں نے صرف اس لیے رکھا تھا کہ مجھے بہت سارے پیسے اور بہت سارے گفٹس ملیں گے، اور پورا ایک ایونٹ ہوا تھا۔ بچپن میں تو یہ چیزیں بہت عام تھیں، لیکن آج کل یہ سب ہے یا نہیں وہ دیکھتے ہیں۔ ہاں بالکل ایسی ہے، وہ ایک ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے نا آبویسلی بچوں کو گفٹس کی اور سب چیزوں کی، لیکن اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کی روزہ کشائی کی ویڈیو ہم اپنے شو پہ فیچر کریں اور آپ حصہ بننا چاہتے ہیں ہمارے شو کا، تو واٹس ایپ نمبر ہے ہمارا، اس پہ شیئر کریں ویڈیوز، اینڈ پلیز میک شور کہ کوالٹی وائز وہ اچھی ہو تاکہ ہم لوگ ٹی وی پہ دکھا سکیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب اگر آپ سے ہم پوچھیں اس بارے میں تو قرآن پاک میں کیا فرمان ہے بچوں کے روزے رکھنے کے حوالے سے؟ نابالغ بچے کی عمر کیا ہے اگر روزہ کوئی رکھنا چاہتا ہے، اور اگر بالغ ہے جب اس پہ فرض ہو جاتا ہے تو وہ کیا فرمان ہے، وہ پلیز آپ بتائیں۔ دین متین جو ہے جسے اسلام کہتے ہیں، یہ اپنے اندر سلامتی اور رحمت کا پیغام رکھتا ہے، یعنی دین کی طرف سے جتنی ہدایات انسان تک پہنچیں ان سب کے اندر جو ایک کلیدی نقطہ ہے، بنیادی نقطہ، اساسی نقطہ، فنڈامنٹل پرنسپل جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ انسان کی زندگی کے اندر آسانی لانا چاہتا ہے۔ آپ سارے اللہ تعالیٰ کی تعلیمات، احکامات کا بغور جائزہ لیں گے اور تھوڑا سا گہرائی میں جائیں گے تو آپ کو ہر پیغام کے پیچھے انسان کی اپنی فلاح بھلائی جو ہے، کوئی نہ کوئی بہتری اس کے اندر موجود آپ کو نظر آئے گی۔ روزوں کی فرضیت جو ہے یہ اس کا تعلق براہ راست بلوغت کے ساتھ ہے۔ قرآن حکیم نے تو ظاہر ہے کیونکہ قرآن حکیم عمومی طور پر ایک اجمالی حکم عطا کرتا ہے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی سے اس حکم کی تشریح ہم تک پہنچتی ہے۔ ہم اس حکم کے اندر جو اللہ کی منشا ہے، جو اللہ کا مقصود ہے، اسے جاننے کے لیے حضور کی زندگی کی طرف دیکھتے ہیں اور حضور کے عمل سے ہم تک، حضور کی ترغیب سے ہم تک، حضور کی طرف سے کی جانے والی ہدایت اور اصلاح سے ہم تک یہ خبر پہنچتی ہے کہ اس پیغام کا اصل مقصد کیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اصحاب نے پوچھا تو حضور نے یہ فرمایا کہ یہ جو روزہ ہے، بلکہ روزے سمیت نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، یہ سارے کے سارے احکامات ایک انسان کے اوپر بلوغت کے بعد جو ہے وہ وارد ہوتے ہیں۔ سو روزے کی فرضیت جو ہے وہ بھی بلوغت کے بعد جو ہے وہ انسان کے اوپر وارد ہوتی ہے۔ جب لڑکا اور لڑکی دونوں اپنی سن بلوغت کو پہنچتے ہیں، بالغ ہونا شروع ہوتے ہیں، تو اس کے بعد یہ احکامات ان کے اوپر آتے ہیں۔ لیکن یہاں میں ایک بڑی اہم بات اپنے سامعین اور ناظرین کے سپرد کرنا چاہوں گا کہ یقیناً فرضیت تو وہ ہے۔ اب آپ اس کے پیچھے اسے ہم یہاں سے سمجھتے ہیں کہ جیسے نماز جو ہے اس کی بھی فرضیت بلوغت کے ساتھ ہے، یعنی جب بندہ بالغ ہوتا ہے تو نماز فرض ہوتی ہے۔ لیکن حضور نے کیا فرمایا کہ جب تمہاری اولاد 7 برس کی ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کی ترغیب دلاؤ، اسے ایک ماحول فراہم کرو، اسے اپنے ساتھ اس کی عادت میں ڈالنا شروع کرو، اور 3 برس تک اس کو کسی نہ کسی انداز میں غیر محسوس طریقے سے اس کی زندگی میں اس عادت کو پختہ کرو، اور جب 10 برس کا ہو جائے اور اس کی عادت اگر اس وقت بھی پختہ نہ ہو تو پھر اس کے ساتھ نسبتاً تھوڑی سی، جسے کہتے ہیں نا تنبیہ کے ساتھ، تھوڑی سختی کے ساتھ اسے کیا جائے۔ تو لیکن فرضیت جو ہے وہ اسی وقت ہوتی ہے جب وہ بالغ ہوتا ہے۔ اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ جو روزوں کا معاملہ ہے ہمارا یہ ایک عمومی مشاہدہ ہے کہ جن بچوں کو بچپن سے ہی روزہ رکھنے کا ایک ماحول ملا ہوتا ہے گھر میں، اور ایک انکریجمنٹ ملی ہوتی ہے، ایک حوصلہ افزائی ملی ہوتی ہے، ان کے لیے سن بلوغت پر پہنچنے کے بعد روزہ رکھنا بہت آسان ہو جایا کرتا ہے۔ اور یہ جو حوصلہ افزائی ہے اس میں ایک بہت خوبصورت روایت جو ہمارے اس کلچر کی ہے، اور بلکہ یہ صرف ہمارے کلچر کی نہیں ہے بلکہ پوری مسلم ورلڈ کی روایت ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو پہلا روزہ ہوتا ہے اس کی ایک اپنی انفرادیت ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں نا ہم زندگی میں کتنے ہی روزے رکھیں، لیکن وہ جو پہلا روزہ ہے، جیسے ابھی ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ زندگی میں اس کے بعد نہ جانے کتنے روزے رکھے ہوں گے، لیکن وہ روزہ آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا کیونکہ وہ پہلا روزہ تھا۔ تو ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں، یہ چھوٹی چھوٹی جو سیلیبریشن ہے اس کو بالکل کرنا چاہیے، اسراف سے ہٹ کے، نمود و نمائش سے ہٹ کے، اس کے اندر ایک جو
ایک ہے نا دکھلاوا اس سے بچتے ہوئے، لیکن ایک تربیت کی غرض سے ایسے کیا جانا چاہیے. اور یہ چھوٹی چھوٹی سیلیبریشن اس لیے بھی اس کی تائید ہمیں ملتی ہے کہ حضرت انس بن مالک حضور کے صحابی ہیں، 9 برس کی عمر میں حضور کی خدمت میں آئے اور 10 سال حضور کی خدمت میں رہے. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انہوں نے حضور سے کتنی براہ راست تربیت پائی، اور اس عمر میں حضور کے پاس آئے جو سیکھنے کی عمر ہوتی ہے، تو انہوں نے کتنا بہتر دین حضور سے سیکھا ہوگا. ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ان کے گھر میں اور ان کے گھرانے میں جب کوئی بچہ قرآن پاک کی تکمیل کرتا تھا یا قرآن پاک پڑھنے کا آغاز کرتا تھا، تو وہ باقاعدہ ایک چھوٹی سی نشست کا اہتمام کرتے جس میں سب اس کے لیے اس سفر کو آسان کرنے کی دعا کرتے اور اس کی حوصلہ افزائی کرتے، اس کو مبارکباد دیتے. اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خیر کی طرف، یہ اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ خیر کی طرف بچے کو مبذول کرنا، بچے کو خیر کے ساتھ جوڑنے کے لیے کسی بھی انداز میں حوصلہ افزائی کی جائے، یہ خیر کا کام اور اسے جاری رکھنا چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ معاشرے کے اندر یہ جو آج آپ دیکھیں نا، آج سے کچھ وقت پہلے تک، یعنی مجھے اپنا بچپن یاد ہے کہ ہمارے ہاں جب کسی بچے نے قرآن حکیم کی تلاوت شروع کرنا ہوتی تھی، قرآن پاک پڑھنا سیکھنا شروع کرتا تھا، تو اس کی بسم اللہ کرواتے وقت ایک بڑا اہتمام ہوتا تھا اس میں، اور وہ بچوں کے درمیان ایک مسابقت، ایک مقابلہ سا رہتا تھا کہ بھائی اس کی اتنی عمر ہو گئی ہے، کزنز میں خاص طور پہ، بہن بھائیوں میں خاص طور پہ، کہ میں نے جلدی قرآن پاک شروع کرنا اور جلدی مکمل کرنا ہے. تو اسی طرح یہ جو خوبصورتیاں ہیں انہیں معاشرت کا حصہ رہنا چاہیے، سماج کا حصہ رہنا چاہیے، تاکہ جس طرح ہم اس دین سے مستفید ہو رہے ہیں اور ہمارے بزرگوں نے ہمیں اس کے ساتھ غیر محسوس طریقے سے اتنا انڈائریکٹ وے میں اتنا خوبصورت انداز میں اس کے ساتھ جوڑا کہ یہ ہمارا دین بھی ہے، یہ ہماری ثقافت بھی ہے، یہ ہماری ویلیوز بھی ہیں، اسی طرح یہ آگے خوبصورتیاں جو ہے اگلی نسل کو منتقل ہیں. ویری رائٹلی سیڈ، کیونکہ اگر بچپن سے آپ کو ایک عادت کہتے ہیں نا ڈالی ہو، تو پھر وہ آبویسلی آپ کی ایک ہیبٹ بن جاتی ہے، اور بچوں کو یہ انکریجمنٹ دینا بڑا ضروری ہے. بالکل. اور میرا خیال ہے جب قرآن پاک کوئی بچہ شروع کرتا ہے یا مکمل کرتا ہے تو آمین ہوتی ہے، اور یہ روزہ کشائی، یہ ہر چیز جو ہے وہ ہمارے بچوں کے اندر ایک تربیت کے عناصر کی طرح کام کرتی ہے. اور وہی بات ہے کہ آپ کی روٹس، آپ کی ویلیوز، آپ اس سے جڑے رہتے ہیں. اور یہاں میں ایک بات آپ کی اجازت سے سامعین تک پہنچانا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ جو بچے کا وہ فیز ہے نا جس میں ہم اسے خوشی خوشی روزہ رکھوا رہے ہوتے ہیں، وہ ایک تربیت دے رہے ہوتے ہیں، گھر میں انکریج کر رہے ہوتے ہیں، وہاں اسے صرف یہی نہ بتایا جائے کہ روزے سے مراد کھانا پینا ترک کر دینا ہے، یعنی تم نے اتنے وقت سے اتنے وقت تک کچھ کھانا پینا نہیں ہے. یقیناً وہ تو ایک روزے کی اساسی شرط ہے نا، بنیادی شرط ہے، لیکن اسی عمر کے حصے میں ہی اس کے ذہن میں یہ بات پختہ کی جائے کہ اب تمہاری آنکھ کا بھی روزہ ہے، تمہارے کان کا بھی روزہ ہے، تمہاری زبان کا روزہ بھی ہے، حتیٰ کہ صوفیات یہ کہتے ہیں کہ تمہارے خیال کا روزہ بھی ہے، کہ تم نے اپنی جو خیال ہے، اپنا تصور جو ہے، اس کو بھی اس انداز میں پاک رکھنا ہے، اپنے آپ کو ہر وقت ایک پیغام دینا ہے کہ تم اس وقت حالت روزہ میں ہو. میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جب کوئی شخص روزے کی حالت میں اور کوئی دوسرا شخص اس کے ساتھ تکرار کرے تو وہ اسے کہے، خواہ وہ حق پر بھی ہو، تو وہ اسے کہے کہ نہیں بھائی میں اس وقت روزے کی حالت میں ہوں، میں تم سے تکرار نہیں کر سکتا. تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہر وقت ان بچوں کی جہاں ہم یہ تربیت کریں کہ انہوں نے روزے سے مراد یہ لینا ہے کہ کھانا پینا نہیں ہے، اسی عمر میں ہی ان کے ذہن میں یہ بات پختہ کی جائے کہ انہوں نے باقی جو اس روزے کی احتیاطیں اور تقاضے ہیں ان کو بھی اپنی زندگی میں مد نظر رکھنا. بات وہی آ جاتی ہے کہ آپ کی سیلف ریفلیکشن کی، کہ آپ ریفلیکٹ کریں کہ آپ ایکچوئل زندگی میں کر کیا رہے ہیں. اور حسان، ہم جب بات کریں پہلے روزے کی، آپ کی کوئی میموری ہے جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے؟ جی مجھے یاد ہے جب میرا پہلا روزہ تھا تو میری بھی فیملی نے اسی طرح سیلیبریٹ ہم سب نے کیا، اور میرے کزنز اور سارے سب ہم اکٹھے ہوئے اور بڑے اچھے طریقے سے اس کو ہم نے سیلیبریٹ کیا. اور روزہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے یہ مطلب ہم پہ فرض ہے، تو یہ رکھنا چاہیے. اور اس میں جس طرح قبلہ علامہ صاحب فرما رہے تھے تو اسی طرح ہماری زبان کا روزہ بھی ہونا چاہیے، ہمارے کان کا روزہ بھی ہونا چاہیے، اور ہمارے خیال کا روزہ بھی ہونا چاہیے. تو الحمدللہ یہ چیزیں ہم اپنے علماء کرام سے، مفتیان اعظام سے سیکھتے ہیں. ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. ڈسپلن بہت ضروری آتا ہے، یہ سیلف ڈسپلن میں چیزیں آ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہماری، یہ اگر ہم صرف رمضان میں ان کے اندر تھوڑی سی امپلیمنٹیشن لانا شروع کریں تو یہ شاید ہمارے جو 11 مہینے ہیں رمضان کے علاوہ اس میں بھی ہماری بالکل ہماری پرسنالٹی کا حصہ بن جائیں گے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایک چل رہے ہوتے ہیں اسی کے ساتھ کہ چلو رمضان میں اگر ہم نماز پڑھنے کا سلسلہ شروع کرتے ہیں تو ان کی بہت مہینے تک وہ ہیبٹ رہتی ہے، کیونکہ آپ کو عادت ہو گئی ہوتی ہے.
اینڈ یو فیل انکمپلیٹ وداؤٹ دیٹ. اور یہ جو خیال ہے جو آپ خالی پن محسوس کرتے ہو نا, وہی ہے آپ کا ایمان کا ایلیمنٹ جو آپ میں ابھی بھی موجود ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو اپنے جتنے بھی فرض ہیں اس کی پوچھ گچھ آپ کی اور ہم اگر یہ سوچے کہ اگر رمضان کہتے ہیں نا تھرو آؤٹ 12 مہینے چل رہے ہیں, تو سوچے ہم ایک انسان ہونے کے ناطے ہماری انر کتنا چینج ہو جائے گا. ہم اگر یہی آتے تھرو آؤٹ دا ایئر کریں تو کتنے مسئلے جو دنیا کے وہ ختم ہو جائیں گے. ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں کہ ہمارے, میرا خیال ہے کہ 90% تو مسئلے ہمارے نا صرف اس سوچ سے ہی بدل جائیں گے کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے اور یہ رمضان کا مہینہ ہے, اس وقت شیطان تو قید ہے, اس وقت شیطان میں خود ہوں اگر میں کچھ غلط کروں گا. میں ابھی آپ کیونکہ خود ڈاکٹر ہے, میڈیکل پروفیشن سے ریلیٹڈ ہیں, تو آپ شاید اس کو زیادہ بہتر سمجھ سکتی ہیں کہ دنیا بھر کے سارے ماہرین نفسیات ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ کوئی شخص 40 دن تک اگر کسی ایک عادت کو تسلسل کے ساتھ اپنی زندگی میں شامل کیے رکھے, یعنی روزانہ ایک روٹین جو ہے اس کو اڈاپٹ کر لے فار 40 ڈیز, تو 40 دن کے بعد اسے اس کام کو کرنے کے لیے کوئی بہت زیادہ شعوری کوشش نہیں کرنا پڑتی ہے, وہ اس کی عادت کا حصہ بن جاتا ہے, اور ایسا حصہ بن جاتا ہے جو بالکل ایک ڈیلی روٹین کا ایک پارٹ بن جاتا ہے. میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ 30 دن کا ماحول اللہ ہمیں فراہم کرتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس کے ذوق, اس کے مزاج, اس کی منشا کے مطابق گزاریں. بس اس کے بعد 10 دن تک اہتمام کر کے اپنے آپ کو تیار کیجئے کہ آپ نے پچھلے 30 دن کی محنت کو ضائع نہیں ہونے دینا. یقیناً جب آپ 40 دن اس طرح گزار چکے ہوں گے تو مجھے اللہ کے دربار سے بڑی امید ہے کہ اس کے بعد اس خیر کو اگلے 11 مہینوں تک قائم رکھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. اور حقیقت میں یہ جو 30 دن ہیں یہ بنیادی طور پر ایک ٹیسٹ ٹرائل ہے آپ کے لیے اگلے 11 مہینوں کی تیاری کے حوالے سے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی شخص نے یہ 30 دن صحیح معنوں میں ان کو اللہ کی طرف سے ایک غنیمت سمجھتے ہوئے, موقع سمجھتے ہوئے, اپرچونٹی سمجھتے ہوئے اگر اویل کیا ہے اور استعمال کیا ہے, اس کا ایک ایک وقت, اس کا ایک ایک منٹ استعمال کیا ہے, تو یقیناً اگلے درجے کے اوپر اس کے لیے باقی سارا سال جو ہے وہ اللہ کے ساتھ اسی طرح جڑا رہنا جو ہے وہ آسان رہتا ہے. بالکل, بہت اچھی بات کی, اور ہم لوگ اتنا سیکھتے ہیں اور آج بھی ہمیں بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملی ہیں, اسپیشلی جب ہم پرسنل لیول پہ ایک اپنے آپ کو دیکھتے ہیں اور جو آتے ہیں کچھ چیزیں ایسی جو ہمیں انکلوڈ کرنی چاہیے اور کچھ چیزیں ایسی جن کو ہمیں لیٹ گو کرنا چاہیے, وہ سب کچھ ہم نے آج سیکھا ہے. اینڈ تھینک یو سو مچ آپ دونوں کا کہ آپ شو پہ آئے اور اپنا وقت نکالا. بالکل, اور ہم اپنے چینل ڈسکور پاکستان اور اپنے شو سلام پاکستان کی طرف سے ان دونوں کو سلام پیش کرتے ہیں جو نہ صرف پاکستان بلکہ اسلام کو پھیلانے میں بھی بہت اچھا کردار ادا کر رہے ہیں. اور اسی کے ساتھ ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ کچھ مزید گیسٹ شامل ہوں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور جہاں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بریک کے بعد ہمارے ساتھ نیو گیسٹ موجود ہوں گے. سو لیٹ می انٹروڈیوس یو ٹو مائی فرسٹ گیسٹ, جو کہ ایک فٹنس ایکسپرٹ ہیں اور ان کو مسٹر پاکستان کا ٹائٹل مل چکا ہے 2022 میں. خالد ملک, السلام علیکم. السلام علیکم. اور ہماری دوسری گیسٹ ہیں ہمارے ساتھ رمشا سجاد حسین, جو کہ ایک نیوٹریشنسٹ ہیں. السلام علیکم, ویلکم ٹو دا شو. ویلکم. اچھا, جہاں ہم روزے کی فضیلت کی بات کر رہے تھے, اوبویسلی پھر جہاں سحری آ جاتی ہے, افطاری آ جاتی ہے, اور جو آپ کی ایک روٹین آ جاتی ہے, لائف سٹائل, کھانا ہو یا پھر آپ کی ایکسرسائز ہو, ہم اب اس کو ڈسکس کریں گے. اینڈ خالد, آپ سے ہم نارملی جس طرح ایک جنرلی جس طرح ہم ہیلتھ کے بارے میں بات کرتے ہیں, ابھی میں اسپیسیفکلی پوچھنا چاہوں گی کہ رمضان میں جو روٹین ہوتی ہے, جس طرح سے آپ کی سحری ہے اور افطاری ہے, تو کون سے کھانے ہیں جو انسان کو سحری میں لینے چاہیے, اسپیشلی فار ورکنگ پیپل جن کا پورا دن جو ہے وہ باہر ہی ہے اور سو کے نہیں گزرتا, تو پلیز بتائیے. ہاں جی بالکل, بڑا پیارا کویشچن آپ کا. یہ ایسا کویشچن ہے اس ٹائم ہر بندے کو اس کی ضرورت ہے اس کی آنسر کی. اچھا, سب سے پہلے تو جب آپ صبح مارننگ میں اٹھتے ہیں, میرا خیال ہے کہ ہمیں نا سحری سے سٹارٹ کرنا چاہیے. تو سحری میں جب آپ صبح اٹھتے ہیں اور سب سے پہلے آپ 2 گلاس پانی کے لیں, اور یہ ہو گیا آپ کا پری بریک فاسٹ کہہ لیں, آپ پری سحری کہہ لیں, ٹھیک ہے. اور 2 گلاس پانی پینے کے بعد پھر آپ کوشش کریں ساتھ اگر تھوڑا مورنگا لے سکتے ہیں تو آپ کو ضرور لینا چاہیے. مطلب سحری میں بھی ہم مورنگا لیں؟ جی بالکل آپ لے سکتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ 2 سے 5 گرام تک آپ مورنگا لے لیں,
اور اس کے بعد آپ نے سحری کرنی ہے. سحری یعنی 1 گھنٹہ بعد آپ نے اس کے بعد سحری کرنی. اب سحری میں کیا لینا چاہیے؟ دیکھیں سحری میں اب ایک تو بات یاد رکھیں کہ ایک آپ نے ایک روٹی جو ہے وہ ضرور کھانی ہے آپ نے, اور اس میں یہ ہے کہ اس کے ساتھ آپ ایک ایگ لے سکتے ہیں جس میں لاٹ آف ویجیٹیبل ڈال سکتے ہیں آپ, اور اس کو تھوڑا سا اسکریمبلڈ ایگ بنا لیں یا تھوڑا سا اس میں انڈا پراٹھا. پراٹھا اگر آپ کھانا چاہتے ہیں, پراٹھے کے شوقین ہیں, تو پراٹھے کو پھر پین کے اوپر اس میں آئل ڈال کے گھی اس میں فلنگ کر کے اس کو پھر نہ کھائیں. آپ اس کو اتار کے تھوڑا سا اس میں کوکونٹ آئل ڈال لیں یا دیسی گھی بھی لگانا چاہتے ہیں تو بہت لائٹ سا. کیونکہ رمضان میں تو پراٹھے سحری جو ہے پراٹھے کے بغیر تو ایسا لگتا ہے انکمپلیٹ ہے. ایکچولی یہ بات اچھا دیکھیں اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو اگر آپ اپنا ویٹ کم کرنا چاہتے ہیں تو پھر سحری تھوڑی ڈفرینٹ ہوگی. اگر آپ جسٹ سحری کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایک علیحدہ بات. تو اب میں دونوں بتا دوں آپ. آف کورس دیکھیں اگر آپ تو انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ویسے ہی کرنا. پھر تو انڈے پراٹھا مطلب انڈے پراٹھے نہیں, ابھی ڈاکٹر صاحب نے اپنی تو سحری بتائی ہی نہیں ورنہ آپ ڈر جائیں گے. اچھا ماشاءاللہ. تو اگر آپ اس میں اپنا ویٹ مینجمنٹ کا خیال رکھنا چاہتے ہیں ساتھ ساتھ تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ سوکھی چپاتی لے لیں, آپ ساتھ ایک ایگ لیں, اس میں لاٹ آف ویجیٹیبل ڈالیں. یعنی سمجھ لیں کہ آپ نے ویجیٹیبل میں ایگ ڈالنا ہے, ایگ میں ویجیٹیبل نہیں ڈالنی ہے. تو آج کل جتنی بھی ویجیٹیبلس ہیں آپ اس میں ڈال کے تھوڑا سا پین کے اوپر شیلو فرائی کر لیں اس کو ہلکا سا. ساتھ یوگرٹ جو ہے, دہی جو ہے, یہ بہت ضروری ہے آپ کے لیے. اور جو لوگ میٹھی لسی نمکین لسی کے شوقین ہیں ان سے میں یہ کہوں گا کہ آپ نے وہ جو دہی کی ایک سمجھ لیں باؤل ہے وہی کھانا ہے, چاہے اس کی لسی بنا لیں, چاہے وہ جو باؤل ہے اس کو ویسے آپ کھا لیں سحری. یا تو دہی ایدر وے ضرور رکھیں, کسی بھی طرح رکھیں دہی کو. اور ہم کیا کرتے ہیں, ہم جب روٹی کے ساتھ دہی بھی کھا رہے ہیں, سالن بھی کھا رہے ہیں, پھر اس کے بعد ہم نے چائے بھی پینی ہے. وہ چائے بھی تو سحری میں بہت سارے لوگ چائے بھی پیتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر اگر تھوڑا سا وقفہ رکھیں نا اس میں. دیکھیے WHO کی ریکمنڈیشن ہے کہ اگر آپ نے ایک کھانا کھانے کے بعد دوسرے کھانے کے درمیان 6 گھنٹے کا اگر وقفہ ہے تو وہ کھانا آپ کو بیماریوں سے دور رکھے گا, آپ کی ہیلتھ کے لیے اچھا رہے گا, آپ کو انڈائجیشن کی پرابلم نہیں ہوگی, ڈائجسٹو سسٹم بھی اچھا رکھے گا. لیکن اگر ہم سیکنڈ والے کھانے میں جو 6 آور کا جو وقفہ ہے اس میں اگر ہم 16 گھنٹے بعد کھائیں گے تو وہی کھانا جو ہے آپ کی بیماریوں سے بھی آپ کی بیماریاں بھی ختم کرے گا. جیسے میجر ڈیزیز ہیں فار ایگزامپل جیسے کینسر ہے, اس طرح کی اور چیزیں ہیں, ان سے بھی اگر آپ نے بچنا ہے تو اس کے لیے 16 گھنٹے کا وقفہ ہونا چاہیے. اور رمضان المبارک تو اللہ تعالیٰ کا گفٹ ہے, میں کہتا ہوں جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں, خاص طور پر وہ لوگ جو ویٹ کم کرنا چاہتے ہیں اور بیماریوں سے دور رہنا چاہتے ہیں, ان کو صرف اپنی ڈائٹ کو فوکس کریں, آپ کو کسی میڈیسن کی ضرورت نہیں پڑے گی. بالکل, بہت اچھی بات کی آپ نے. اور یہ چیزوں کا خیال رکھنا ڈیورنگ سحری اور افطار دونوں میں آپ کو اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. اینڈ رمشا, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی ایز وی آر نیوٹریشنسٹ, تو آپ کو کیا لگتا ہے کتنی کیلری کاؤنٹ ہونی چاہیے ہماری سحری کی اور افطار کی؟ دیکھیں جو نارمل ہمارا جو ڈیلی بیسس کی کیلریز ہوتی ہیں نا وہ راؤنڈ اباؤٹ 1200 to 1500 ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. لیکن رمضان میں یہ بالکل اپوزٹ ہو جاتا ہے. لائک سحری میں بھی آپ لوگ اتنا زیادہ کھاتے ہیں, ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ کتنا کون سا پرسن کیا لے رہا ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ زیادہ ان کریں گے تو وہ اس کے اکارڈنگ کیلریز ہوں گی, ٹھیک ہے. اگر آپ دیکھیں پراٹھا ہے, پراٹھا اگر آپ فل والا کھائیں گے ہیوی والا تو اس کی کیلریز ڈفرینٹ ہو جائیں گی, ٹھیک ہے. اگر آپ لائٹ والا کھائیں گے تو اس کی ڈفرینٹ ہو جائیں گی. سو یہ ویری کرتا ہے پرسن ٹو پرسن, وہ کس طرح کر رہا ہے, کھا رہا ہے. اور اگر رمضان روزے میں ابھی تو ماشاءاللہ آج بھی لاہور میں موسم بہت اچھا ہے, بارش ہو رہی ہے, ٹھنڈا روزہ ہے, کل بھی اتنا بھی شاید فیل نہیں ہو رہا کہ بھی شروع کے روزے ہیں تو 10-15 دن کے بعد 10-15 دن اللہ کرے کہ بہت ٹھنڈے اور سکون کے روزے گزرے. لیکن کیونکہ گرمی کے روزے ہیں ویسے اوور آل دیکھا جائے تو پیاس بہت لگتی ہے, تو اس کے لیے ہمیں سحری میں کوئی ایسی ڈیٹاکس ڈرنکس یا کچھ ایسا کوئی آپ ڈرنک بتا دیں جو کہ ہمارے ویورز کے لیے بھی ایک بہت بینیفیشل ہو جائے اور ان کو پتہ چل جائے کہ اگر یہ ڈرنک لے لیں گے تو شاید ہمیں پیاس جو ہے وہ 3-4 بجے کے بعد ہی لگے گی, اس سے پہلے نہیں. اب دیکھیے زیادہ تر لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا جو تک میں لنگا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اگر وہ ہم لوگ پیئیں نا اپنے ڈرنکس میں کریں تو اس سے ہماری جو پیاس ہوتی ہے وہ بہت زیادہ کم ہوتی ہے, ٹھیک ہے. ایک یہ چیز ہوگی, اور دوسری چیز یہ ہوگی اگر ہم لسی پئیں, ٹھیک ہے. لسی کی وجہ سے یہ ہوگا کہ ہماری جو کیلریز ہوں گی وہ بھی رہیں گی ہماری باڈی کے اندر, پلس جو یوگرٹ ہوتی ہے اس میں راؤنڈ اباؤٹ 50 to 60 کیلریز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے.
وہ بھی باڈی کے لیے اتنی ہی ضروری ہیں جتنی آپ کو پتہ ہے کہ ایوریج کیلری کا ایگزیکٹلی. جی جی. اگر آپ رات چیا سیڈس لیں نا, پانی میں چیا سیڈس کو بھگو کے 1 کپ پانی میں 1 چمچ جو ہے ٹیبل سپون آپ چیا سیڈس کا اگر آپ بھگو کے رکھ دیتے ہیں تو وہ پانی اگر آپ صبح پھر پیتے ہیں نا سحری کے ساتھ, سحری سے پہلے, تو ایک تو آپ کی باڈی کی کیلشیم پوری رہے گی, دوسرا آپ کو پیاس نہیں لگے گی. دیکھیے پانی کا کوئی نعمت بدل نہیں ہے, ہم کیمل نہیں ہیں جو پانی سٹور کر لیں ہیں. یہ بھی صحیح بات بتائی کہ آپ سحری کے ٹائم 2 بالٹیاں پانی کی مت پئیں, کیونکہ ہم انسان ہیں, ہم اونٹ نہیں ہیں. یہ صرف کیمل کی کیپیسٹی ہے کہ وہ سٹور کر سکتا ہے, ہم نہیں. آپ کے جو ہے نا پھر باتھ روم ٹرپس ہی ہوگی, کیونکہ کچھ لوگ صرف پانی ہی پیتے ہیں زیادہ. مارننگ میں ہم 3 4 5 گلاس پانی کے پی لیے, چائے پی لی, 2 گلاس لسی کے پی لی, اس کے بعد ہم اور واش روم. اچھا اب آپ کی نیند بھی خراب کی آواز ہے, یہ ساتھ ہی پانی کی بڑی بوتل 5 لیٹر کی. جی بالکل ایسے ہی. دیکھیے افطاری سے سحر تک کا جو آپ کا وقفہ ہے 10 گھنٹے کا تقریباً ہے. اس دورانیے میں کم سے کم آپ نے 10 سے 12 گلاس پانی کے پینے ہیں, اس سے آپ کی صبح نیند بھی ڈسٹرب نہیں ہوگی. تو اگر اب ہم افطاری پہ آ جائیں, سب سے مین جو ہے دیکھیں لوگ افطاری کو تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا گفٹ ہے, بڑی خوشی کی خبر ہوتی ہے ہمارے لیے افطاری کرنے کی. ایک تو روزے کی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے, خوشی, دوسرا پھر کھانے کی جو ایکسائٹمنٹ ہے ماشاءاللہ, مطلب یہ بھی اتنی ہی اہمیت کی حامل ہے ہماری نظر میں. تو افطار میں خاص طور پر یہ جو ڈفرینٹ قسم کے مشروب ہم نے, ڈفرینٹ قسم کے کلرفل جو ہم نے رکھے ہوتے ہیں نا ٹیبل کے اوپر, اس میں دیکھیں اگر ہم افطاری کے ساتھ 1200 سے 1500 کیلوری صرف پینے میں ہی ہم لے لیتے ہیں, مطلب ہم نے کھانا کیا ہے اور وہ جسٹ صرف ہم اپنے اندر گلوکوز ڈال رہے ہیں, شوگر ایڈ کر رہے ہیں, اس میں کچھ بھی نہیں ہے, کوئی چیز اچھی کھانے والی نہیں. صحیح بات ہے, وہ زیادہ شوگر انٹیک ہو جاتا ہے پانی کی. آپ جب لیمن واٹر لیں, لیمن واٹر لیں, اس کے ساتھ آپ چنا چاٹ بنا لیں, دہی بھلے کھانا چاہ رہے ہیں وہ بنا لیں آپ. سیکنڈلی جو لوگ بہت زیادہ پکوڑے کھانے کے شوقین ہیں, پکوڑے اور سموسے, تھوڑی سی آسانی کر دوں. ایکچولی پکوڑوں سے نفرت نہیں ہے, پرابلم یہ ہے کہ جو پکوڑے کوانٹٹی سے ہے, جو بندہ ہے نا کنٹرول نہیں آتا, پوری کی پوری ٹرے کھانی ہے, مسئلہ اس سے ہے. اچھا پھر دوسرا دیکھیں نا پکوڑے جب ہم کھجور کھا کے واپس آ رہے ہیں, ہاں جب ڈیپ فرائیڈ کرتے ہیں نا تو وہ اپنے اندر آئل کو بہت زیادہ ابزارو کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ پکوڑے کھانے کے شوقین ہیں تو آپ ویجیٹیبل اس میں ڈالیں, لاٹ آف ویجیٹیبل ڈالیں, اس پہ تھوڑی سی لیئر ہوگی اس کی بیسن کی, اس کو جب آپ فرائی کریں گے نا تو وہ آئل اس کے اندر ابزارب نہیں ہوگا, اور آپ کا ٹیسٹ بھی جو ہے نا وہ بھی آپ کو وہی ملے گا جو آپ پکوڑے کھا رہے ہیں. اس میں لاٹ آف ویجیٹیبل ڈالیں تو آپ کا, اور مزے کے بھی زیادہ ویسے وہی لگتے ہیں. بالکل بیسن والے جو پکوڑے ہوتے ہیں نا, میں تو یہاں پہ پتہ نہیں صبح صبح لوگ, مجھے لگتا ہے لوگوں کو نا بھوک دلا دیں گے ابھی, تو وہ کہیں گے کہ ناشتے کا سیگمنٹ تو ہے نہیں, اب ہم کریں کیا. لیکن لیٹس جسٹ سوئچ اٹ ٹو یو نو یس گلگت بلتستان. اینڈ اس کا میں بتانا چاہوں گی کہ اسپیشل کمیونیکیشن آرگنائزیشن جو ہے وہ پرووائڈ کریے موبائل سروسز, انٹرنیٹ اینڈ ٹی وی فیسلٹیز ایز ویل ان گلگت بلتستان. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایس سی او پرووائڈ کر رہا ہے کمیونیکیشن سروسز, آئی ٹی سروسز, فری لانس اپرچونیٹی, انکیوبیشن سینٹر اینڈ آن لائن ای کامرس. اور اس میں سب میں جو ہے بہت میجر رول جو پلے کر رہا ہے وہ ہے ایس سی او, اسپیشل کمیونیکیشن آرگنائزیشن. بالکل ایسے ہی. اور جہاں پر ہم گلگت بلتستان کی بات کر رہے ہیں, وہاں پر نوروز کا تہوار ہر سال 21 مارچ کو کیسے منایا جاتا ہے اور اس کی کیا تیاریاں کی جاتی ہیں, یہ دیکھتے ہیں ہم حکیمہ خان کی اس رپورٹ میں. لیٹس ہیو اے لک. اینڈ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایڈ آن کر دوں کہ ایس سی او جو ہے اس سیگمنٹ کو اسپانسر کر رہا ہے, وچ از اسپیشل کمیونیکیشن آرگنائزیشن. نوروز ایک فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب نیا سال, نیا دن, جو کہ ہم ہر سال 21 مارچ کو مناتے ہیں. 21 مارچ کو دنیا بھر میں عید نوروز کے طور پر منایا جاتا ہے. اس دن کو منانے کا آغاز فارس سے ہوا. نوروز فارسی زبان کا لفظ ہے جو کہ 2 الفاظ کا مرکب ہے. نوروز کے لفظی معنی نئے دن کے ہوتے ہیں اور اس دن کا آغاز کم و بیش 3000 سال قبل فارس سے ہوا. ایران، ازبکستان، آذربائیجان اور دیگر ممالک کے کیلنڈر کے حساب سے نوروز کا دن سال کا پہلا دن تصور کیا جاتا ہے، یعنی اس دن بہار کا آغاز ہوتا ہے. سخت سردیوں کے بعد زرعی سال کا آغاز 21 مارچ یعنی نوروز کے دن سے کیا جاتا ہے. عید نوروز ہر سال کی طرح اس سال بھی گلگت بلتستان میں انتہائی جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا. گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں میں رسم چیچی و ڈاڈا کے تقریبات منعقد ہوئے، جس میں 1 سال سے کم عمر کے لڑکے لڑکیوں کو عروسی لباس زیب تن کر لایا گیا
और इन बच्चों को बुज़ुर्गों ने अपने कंधों पर उठाकर इनके रोशन मुस्तकबिल के लिए दुआएं मांगी। रस्म डाड़ा के आखिर में जवान, बूढ़े और बच्चों में उशार तकसीम किया जाता है। उशार एक सकाफ़ती डिश का नाम है। उशार मुख्तलिफ़ किस्म के खुश्क मेवजात से तैयार किया जाता है, जिसमें अखरोट, गिरी, भुने हुए मकई, गंदम और दीगर अक़साम के खुश्क मेवजात शामिल होते हैं। रस्म डाड़ा के बाद हर मोहल्ले के हर घर में पुरतकल्लुफ़ दावतों का एहतमाम किया जाता है। इलाक़ाई अमायदीन बारी बारी हर घर में दावत पर मद्दू होते हैं। आपका ये दिन बहुत बहुत मुबारक हो। ये नवरोज़ आप सबको मुबारक हो। ये दिन आप सबको मुबारक हो। हमारी तरफ से आप सबको नवरोज़ मुबारक। आप सबको नवरोज़ मुबारक। क्या बात है, इतने कलरफुल ये इवेंट्स लगते हैं ना, और हर जगह पर हर इलाके के एक अलग अपने इवेंट्स होना और उसको यहाँ पर देखना बहुत खुशी होती है देखकर। नौरूज़ वो ये कि उनके लिए एक इट्स लाइक अ बिगनिंग ऑफ न्यू ईयर, और ऑब्वियसली उनकी वो जो सेलिब्रेशन होती है, गिफ्ट्स के एक्सचेंज हो रहा होता है, और ना कि सिर्फ अबीरा ये पाकिस्तान में होता है, देयर आर लॉट ऑफ पीपल स्पेशली इरानियन, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और टर्की, इन सब एरियाज़ में नौरूज़ मनाया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और रिमशा, अब आपसे मैं पहले पूछना चाहूँगी, हमने ये तो आपसे पूछ लिया कि हमें सहरी में क्या ऐड ऑन करना चाहिए जिससे हमें प्यास ना लगे या इस तरह की चीज़ें, लेकिन अभी मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि हम कौन सी चीज़ें हैं जो इफ्तार में अवॉइड करें, जिससे एसिडिटी का बहुत इशू होता है और भी बहुत सारे स्टमक इश्यूज हो जाते हैं, गैस्ट्रो के प्रॉब्लम्स होते हैं, तो इफ्तार में हमें किन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए? देखिए, इफ्तार जब स्टार्ट होता है हमें सबसे पहले डेट से स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। अब डेट्स में 282 कैलोरीज होती हैं, ठीक है। एक पर्सन अगर एक लेना चाह रहा है या 2 लेना चाह रहा है तो उससे 500 कैलोरीज तो यहीं पर पूरी हो जाती है, 5 to 600 कैलोरीज, ठीक है। फिर उसके बाद वाई डोंट वी ऐड मिल्क शेक्स, लाइक हम लोग अगर दूध सोडा इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि देखिए ना सोडा एग्जैक्टली अभी देखिए कोक में एक ग्लास में 18 स्पून्स क्या होती हैं शुगर, टेबल स्पून वो भी एग्जैक्टली टेबल स्पून्स, तो वी शुड अवॉइड देम ना। सो रादर देन हम लोग मिल्क शेक्स लें, ठीक है। अब एक मिल्क शेक, अब देखिए अगर आप एप्पल शेक ले रहे हैं, स्ट्रॉबेरी शेक ले रहे हैं, तो वो 180 तक की कैलोरीज वो बन जाती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमें अभी आजकल क्योंकि स्ट्रॉबेरी का ज़्यादा है, स्ट्रॉबेरी का है, बनाना शेक ऐसा होता है कि वो बच्चे भी पी लेते हैं, बिल्कुल जिसके सीजनल फ्रूट्स हो, आई थिंक उनको यूटिलाइज करना चाहिए। ऐसा ही है, सो हमें वो लेना चाहिए। फिर उसके बाद हमें सैंडविचेस वगैरह लेने चाहिए, रादर देन हम लोग पकौड़ाज लें, पकौड़ा ले लें, बट द थिंग इज दैट चले ब्रेड पकौड़ा बना के सैंडविच कह दिया, मैं तो ब्रेड पकौड़ा बना के खा लूं। बट द थिंग इज दैट कि हमें लो क्वांटिटी में लेना चाहिए, हर चीज को हमें क्वांटिटाइज करना चाहिए, ठीक है। यही तो मसला है हमारे यहाँ, हाथ ही नहीं रुकता, इफ्तारी होती है तो उनका कहते हैं सब कुछ ही खाना है। 4 से 5 पकौड़े खा लिया और मैंने कहा कि यार ये तो मैंने अभी थोड़े से खाए ही नहीं, एंड मैं शुरू के रोज़े एग्जैक्टली माय मॉम वाज दैट के अब इतना ज्यादा तो खा लिया, मुझे कहती है लाइक खालिद सेड ना कि इट्स आइडियल कि आप जिस तरह सहरी में भी दही का इस्तेमाल करें, इसी तरह जैसा दही फुल्की होगी या आप योगर्ट से अगर इफ्तारी का भी एक स्टार्ट लेते हैं ना, इट्स गुड फॉर योर हेल्थ। एंड खालिद, व्हेन वी टॉक अबाउट डाइट, व्हेन वी टॉक अबाउट फूड, ऑब्वियसली उसके साथ साथ हमारी एक्सरसाइज भी आ जाती है, बट रोज़े में वो इतनी हिम्मत नहीं होती, इतनी वो इम्यूनिटी नहीं रह जाती ऑब्वियसली। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि नॉर्मली हमें किस तरीके से एक्सरसाइज को इंक्लूड करना चाहिए, इफ्तारी से पहले मतलब 1 घंटा पहले, या फिर इफ्तारी के बाद 2-3 घंटे का ब्रेक दें एंड देन यू एक्सरसाइज, जिम है, रनिंग है, व्हाटसोएवर? अच्छा, पहली बात ये है कि जब हम अपनी न्यूट्रिशन का ख्याल रखेंगे ना तो वीकनेस नहीं होगी हमारी, इन रोज़े में भी हमें वीकनेस नहीं होगी। जब आपने इफ्तारी कर ली है, इफ्तारी लाइट सी इफ्तारी करके उसके बाद आपने नमाज़ पढ़ ली है, अच्छा उसके बाद आपने कुछ थोड़ा सा मील ले लें, जैसे आप छोटी सी चपाती खा सकते हैं, जैसे मैंने पहले बोला चना चाट खा सकते हैं। अच्छा उसके बाद आप 2 घंटे बाद आप तरावी के बाद आप एक्सरसाइज कर सकते हैं अपनी, ईज़िली 1 घंटा 1.5 घंटा अपनी एक्सरसाइज करें, वापस आके फिर एक मील ले लें आप अपना, तो उस तरह आपकी बॉडी के जो वाटर की जो नीड है वो भी पूरी होती रहेगी और आपकी जो खुराक है वो भी ठीक रहेगी। उसमें यह है कि बॉडी की जितनी न्यूट्रिशन है, जो हमारी नीड है, वो भी पूरी होती रहेगी। एक्सरसाइज का बेस्ट टाइम है या तो आप रोज़ा खोलने के बाद नमाज पढ़ने के बाद कर लें, या फिर उस वक्त मील ले लें, उसके बाद आप तरावी पढ़ लें, तरावी के बाद जो टाइम बचता है वो आपके पास बड़ा इजी टाइम होता है। फिर मोस्टली लोगों का ये होता है कि तरावी के बाद जो है पूरे जिम सेशंस हो रहे होते हैं और टाइमिंग बिल्कुल चेंज हो जाती है। अच्छा मैं ना सिर्फ यहाँ पे एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा कि सुबह जब हम सहरी कर रहे होते हैं ना तो उस वक्त हमारे दिमाग में एक चीज़ फिट होती है कि हमने
16 घंटे भूखा रहना, हम ये सोच कर ही खाई जाते हैं कि 16 घंटे भूखा रहना। और वैसे नॉर्मल रूटीन में भी अगर कभी कभी नहीं, वैसे उसमें भी हम खा ही जाते हैं। नॉर्मल रूटीन में पता है रोजा नहीं है, लेकिन नहीं 3-4 घंटे बाद कुछ तो खाना है। अच्छा हिबा, ये देखिए जब हम इफ्तारी करने लगते हैं तो उस टाइम हमारे माइंड में पता क्या होता है, हम 16 घंटे से भूखे हैं, यानी हम क्यों ना खाएं। जो लोग हिबा और मुझे पर्सनली जानते हैं वो तो बेचारे इस टाइम ना सोचते होंगे कैसे हो रहा है सर्वाइव। ठीक है, तो बात वही है कि आप सुबह सहरी को सहरी समझ के खाएं और इफ्तारी को इफ्तारी समझ के खाएं, और रमजान मुबारक पूरे साल में जैसे बेस्ट ये गिफ्ट मीम भी है ना कि सहरी इफ्तारी को इफ्तारी समझे या वलीमा ना समझे। बिल्कुल सही बात है। और ये एक बड़ी चीज़ है कि आप जब एक्सरसाइज करते हैं तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली यू आर स्वेटिंग, और जब आप जब स्वेट करेंगे तो आपका वाटर इनटेक भी बढ़ेगा। इस तरीके से आई थिंक जो आपकी डिहाइड्रेशन है बॉडी में बैलेंस हो जाएगी, राइट? देखिए आप जितने मर्जी फ्रूट्स खा लें, जितने मर्जी आप दूध पी लें, आप डिफरेंट चीज़ें, लेकिन पानी का कोई नेमल बदल नहीं। मेरा मैं बार बार सिर्फ ये कह रहा हूँ कि पानी का इस्तेमाल जो है बॉडी का पूरा रखें, आप अपनी बॉडी की हाइड्रेशन का ख्याल रखें, तो आप कभी भी बीमार नहीं होंगे। रमज़ान मुबारक में जो लोगों को बहुत ज़्यादा वीकनेसेस होती हैं, छोटे छोटे इश्यूज़ भी हैं लोगों को, तो वो भी अगर आप पानी प्रॉपर रखेंगे तो वो इश्यूज़ भी ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा खालिद, आप ये बताएं कि बहुत सारे जो बच्चे हैं, टीनेजर्स, उनको एकदम क्रेज़ आता है रमज़ान में स्पेसिफिकली, क्योंकि शायद टाइम भी होता है हमारे पास पूरा कि हम अपनी ज़ात को पूरा टाइम दे लें। बहुत सारे कॉलेजेस में भी छुट्टियां हो जाती हैं या टाइमिंग्स बहुत फ्रेंडली होती हैं, तो उसकी वजह से बच्चे फिटनेस फ्रीक बन जाते हैं रमज़ान में ही। उनका दिल करता है बस शाम को जो हमारे वो सेशंस है ना, जिम सेशंस, हमने उसी में अपने मसल बिल्ड कर लेना है। मैं वेट लॉस की बात नहीं करी, मैं फिटनेस ट्रेनिंग की तरफ आ रही हूँ कि बहुत बच्चे पतले भी होते हैं ना, सो दे आर इनटू के अभी हम बहुत सारी कैलोरीज ले रहे हैं सहरी में, इफ्तार में, हमारी चीज़ें मैनेज हो रही हैं, तो क्या ये चीज़ ठीक है? ये चीज़ बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। एक बात ध्यान में रखें कि टीनेजर बच्चे जो है ना, मैं उनको बॉडी बिल्डिंग एडवाइस नहीं करता। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि टीनेजर बच्चों के लिए बॉडी बिल्डिंग नहीं है। अब 18 साल के बाद आप बॉडी बिल्डिंग करें, उससे पहले आप अपनी फिटनेस ट्रेनिंग कर सकते हैं, कार्डियो कर सकते हैं, और आप मतलब एरोबिक कर सकते हैं, वो बेस्ट है उनके लिए। लेकिन अगर आप कहें कि वो वेट उठाएं या बॉडी बिल्डिंग करें, वेट लिफ्ट करें, तो वो उनके लिए नहीं है। और अगर कोई कार्डियक पेशेंट है या फिर इस तरह से, अच्छा कार्डियक पेशेंट के लिए सबसे पहले ये है कि बॉडी बिल्डिंग नहीं है, खास तौर पर याद रखें। उनके लिए तो उनके लिए है ही नहीं। उनके लिए फिटनेस ट्रेनिंग में हमें क्या करवाना चाहिए ड्यूरिंग रमजान? उनके लिए ये है कि फिटनेस ट्रेनिंग में वो कार्डियो कर सकते हैं। कार्डियो जो है वो आपके हार्ट की भी एक्सरसाइज है, यानी सर के बाल से लेकर पाँव के नाखून तक की पूरी बॉडी की एक्सरसाइज है कार्डियो। बिल्कुल ऐसे ही। उसमें आप वॉक कर सकते हैं, एलिप्टिकल कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, 20 मिनट ये चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं आप। तो 1 घंटा जो है ना, और रात को ख़ास तौर पर आप रात के खाने से पहले, डिनर से पहले 1 घंटा वॉक मस्ट है, बहुत ज़रूरी। और वॉक का असूल ये है, देखिए अगर हर घर में ना ऑक्सीमीटर पड़ा हुआ है आजकल, ऑक्सीमीटर हर घर में पड़ा है, कोरोना की मेहरबानी है, हर घर में पड़ा हुआ है। हमें पता चल गया पल्स ऑक्सीमीटर, वो जो हमें कोविड में 5000 का मिल रहा था, अभी वो 1000 रुपए जी सही है। अच्छा अब उसको ना आप अपने फिंगर के साथ लगाएं, फिंगर के साथ लगाने के बाद आप अपनी वॉक करें। वॉक आपकी ब्रिस्क वॉक होनी चाहिए। अच्छा उसके ऊपर रीडिंग आ रही है, टहलना नहीं है, टहलना नहीं है। नहीं, ब्रिस्क वॉक का असूल ये है कि आप फिक्रा बोल सके, आप गाना ना गा सकें, ये ब्रिस्क वॉक का असूल है। तो जब आपका हार्ट रेट जो है 140 से नीचे है, तो आप वॉक अपनी फास्ट कर दें और तेज़ कर दें। लेकिन जैसे ही 140 को क्रॉस करे तो इट मीन्स कि आपकी वॉक अच्छी है और आपकी बॉडी की जो फैट्स है वो भी कम हो रही हैं। और एब्सोल्युटली, और वही बात आ जाती है जहाँ हम रोज़े की बात करते हैं और फास्टिंग की बात करते हैं, वहाँ फास्टिंग इज़ ऑल्सो साइंटिफिकली प्रूवन बाय साइंस कि आपके इसके इतने सारे बेनिफिट्स हैं, लाइक इट्स अनलिमिटेड इफ़ यू इवन रिसर्च अबाउट इट। हमारे तो रिलीजन से हमें एक एज मिल जाती है आई फील, लेकिन अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो हमारी जो हार्ट डिजीज़ेज़ हैं, इट्स लाइक एनुअली अबाउट 31.5% ग्लोबली जो डेथ्स होती हैं वो हार्ट डिजीज़ की वजह से होती हैं। लेकिन साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर आप एवरी ऑल्टरनेट डे रोज़ा रखें, अपनी बॉडी को कहते हैं ना एक गैप दें खाने से, तो वो रिस्क जो है बहुत कम हो जाता है एंड इवन कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी बैलेंस कर देता है। बिल्कुल हिबा, आपने बहुत अच्छी बात की और ये रिसर्च मैं खुद भी पढ़ रही थी एंड इट वाज सो अमेजिंग। लेकिन हम अपनी डेली लाइफ में ये देखते भी हैं कि जो लोग मतवाज़न ग़ज़ा अपनी लाइफस्टाइल में रखते हैं, उनको ना तो उनको कोलेस्ट्रॉल का इशू होता है, ना यूरिक एसिड का इशू होता है, और ये सब चीज़ें जो हैं मिलकर हार्ट अटैक की वजूहात बनती हैं। लेकिन जब हम अपनी इन
چیزوں کو کنٹرول کر لیتے ہیں, اپنے ڈائٹ کو کنٹرول کر لیتے ہیں, اور انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کا ہبہ بہت زیادہ اس میں امپورٹنٹ رول ہے. اور ان سب کے ساتھ ہی آپ کارڈیک ڈیزیز سے بچ سکتے ہیں. اور اس وقت جو پاکستان میں کارڈیک ریلیٹڈ ڈیتھس کی شرح ہے وہ بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے, لیکن اگر آپ رمضان کے یہ روزوں سے فائدہ اٹھائیں گے تو آپ ان سب ڈیزیز سے بھی بچ سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اینڈ بیکاز اگین یو نو اٹس لائک اے سسٹم, کیونکہ آپ کی جب انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ہوتی ہے آپ کی باڈی سے ٹاکسنز ریلیز ہو رہے ہیں, آپ اپنے ڈیٹاکسیفائی کر رہے ہیں, بہت ساری آرگنس کو آپ کلینز کر رہے ہوتے ہو تھرو دس. سو یو نو دیر سو مینی بینیفٹس. تو روزے تو ویسے ہی چلے ہمارے ایک روٹین اس طرح کی, بٹ ایون یو نو دا ویسٹرن ورلڈ از اڈیپٹنگ ٹو اٹ. اینڈ رمشا, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, جب ہم نیوٹریشن کی بات کرتے ہیں کہ اسپیشلی اب رمضان میں وہ لوگ جن کی امیونٹی اتنی زیادہ اسٹرانگ نہیں ہے, وہ کون سی ایسی اسپیسیفک چیزیں ہیں اپنی ڈائٹ میں وہ انکلوڈ کریں, کیونکہ آبویسلی گیپ بھی بہت زیادہ ہے سحری اور افطاری. ایگزیکٹلی. اب دیکھیں جب امیونٹی کی بات آتی ہے تو وائٹامن سی ہمارے ذہن میں آتا ہے, ٹھیک ہے. جیسے کووڈ کے درمیان ہمیں وائٹامن سی کی بہت زیادہ امپورٹنس کا پتہ چلا تھا, ٹھیک ہے. سو ہمیں ابھی بھی اپنی وہی کنٹینیو کرنی چاہیے نا. آپ دیکھیے اگر جو بندے نیوٹریشن کے اکارڈنگ نہیں کرنا چاہتے تو وائی ڈونٹ یو دے ٹیک سپلیمنٹس, جیسے کہ سربیک سی ہے, CAC 1000+ ہے, ٹھیک ہے. اگر وہ اتنا افورڈیبل نہیں کر سکتے, دیر آر سم پیپل. لیکن CAC 1000+ کے تو بہت سارے اب ریسرچز میں نقصانات بھی آ گئے ہیں, تو میرا خیال ہے چوئیبل کیلشیم کی طرف ہم چلے جائیں تو دیٹ از مور کنوینینٹ. ایگزیکٹلی. لیکن دیکھیں نا, اب کچھ پرسنز ہیں جو کہ چیزیں نہیں افورڈ کر سکتے, جن میں وائٹامن سی کی چیزیں ہیں, ٹھیک ہے. وہ لوگ سو وہ میڈیسنز بھی لے سکتے ہیں, میڈیسن جیسے یہ چیوبل آپ نے بولی ہیں, ٹھیک ہے. سو ہم ان سے بھی کر سکتے ہیں. ٹرو, بالکل ایسے ہی ہے. اور ہبا چلیں, جب یہ ساری باتیں تو چل ہی رہی ہیں, لیکن ہم تھوڑی سی ہم اپنے ویورز کو نا کچھ سوئچ بھی دیتے ہیں اور ویورز کو دکھاتے ہیں. ایک 5 دریاؤں کا سنگم ہے جس جگہ پر, اس کو پنجنت کہتے ہیں. تو آئیے چلیے اس رپورٹ میں ہم پنجنت کو دیکھتے ہیں. ضلع بہاولپور کے انتہائی آخر میں واقع دلکش مقام پنجنت دریائے جہلم، چناب، راوی، بیاس اور ستلج کے 5 دریاؤں کا سنگم. اس مقام کو کہتے ہیں پنجنت. راوی اور جہلم چناب میں شامل ہوتے ہیں, بیاس ستلج میں شامل ہوتا ہے, پھر ستلج اور چناب اچ شریف کے مقام پر ملتے ہیں. مشترکہ دریا تقریباً 45 میل دور کوٹ مٹھن کے مقام پر دریائے سندھ میں شامل ہو جاتا ہے. پنجند پر ایک بند تعمیر کیا گیا ہے جو پنجاب اور سندھ کو آبپاشی کے لیے پانی فراہم کرتا ہے. پنجند تاریخی مقام ہے جس کا ذکر مہا بھارت کے قصے کہانیوں میں پنجا ندا کے نام سے ملتا ہے. قدیم دور میں اسے سپت سندھو یعنی 7 دریاؤں کی سرزمین کہا جاتا تھا. جب دریائے سندھ اور اٹک کے علاقے اس سے علیحدہ ہوئے تو اس کا نام پنجند ہو گیا. پنجند کے مقام کو بابا بلے شاہ، شاہ عبد اللطیف بھٹائی اور ابراہیم ذوق جیسے صوفی شعراء نے موضوع سخن بنایا. پانچ دریاؤں کے ملاپ کا تصور ہی ملک بھر سے سیاحوں کو یہاں کھینچ لاتا ہے. اس تاریخی اور تکنیکی لحاظ سے اہم مقام کو تاحال سیاحتی فہرست میں شامل نہیں کیا گیا. حکومتی سرپرستی سے پنجند کو سیاحتی مقام بنایا جا سکتا ہے.
کیا بات ہے ہبا, جو 5 ہمارے پاکستان کے دریا ہیں ان کا سنگم یہاں پر ہوتا ہے. دس از دا اونلی کنیکٹنگ پوائنٹ جہاں پر یہ 5 دریا ایک جگہ پر ملتے ہیں, اور ابھی تک یہ ٹورسٹ ابھی اتنا زیادہ ایکسپلور نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ یہاں پر ٹورسٹ فیسلٹیز اس طرح سے نہیں ہیں. تو میرا خیال ہے حکومت کو اور جو بھی ٹورسٹ ہمارے ہیڈ کر رہے ہیں حکومتی ادارے, ان کو چاہیے کہ وہ یہاں پہ کچھ ایسی امپلیمنٹیشنز لے کر آئیں, کچھ ایسے پروجیکٹس لے کر آئیں تاکہ یہاں پر بھی ٹورزم اسی طرح پروموٹ ہو سکے جیسے ہم باقی جگہوں پر کریں. کیونکہ وہ ایک اویئرنیس ملنا نا یوتھ کو اور ہماری جنرلی پاکستان کے سٹیزنس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. کہ بہاولپور اٹ سیلف از اے بیوٹیفل سٹی اینڈ اٹس کالڈ یو نو پیلس, اٹس اے سٹی آف پیلسز, اور یہاں کی بہت ساری چیزیں ہیں جو مشہور ہیں. سو وائی ناٹ دس کین بی لائک این ایڈ آن ٹو اٹ. اور ہم اگر واپس آئیں تو فٹنس کی بات پہ اگر ہم لوگ ڈسکشن کریں تو خالد جنرلی ایک اٹس اے ویری بیسک تھنگ کہ ہم لوگ جو واک کرتے ہیں اسپیشلی برسک واک ہے, اس کی ایک ٹائم لمٹ فرسٹلی کیا ہونی چاہیے, اینڈ باڈی ٹائپ کے حساب سے ایک ویٹ کے حساب سے ہمیں کتنی واک کرنی چاہیے. اچھا, بڑا پیارا آپ کا کویشچن ہے ہبا. یہ اکثر لوگ یہ کویشچن کرتے ہیں, اس کا بڑا ایزی میں آپ کو آنسر دے دیتا ہوں. آپ کی جتنی ایج ہے اتنے منٹ آپ نے واک کرنا ہے. اوکے, اور اگر آپ اوور مطلب یہ تو بہت مسئلہ, مطلب ابھی ہم تھوڑی کم واک کر سکتے ہیں. سویٹ 16 اونلی. ہاں ماشاء اللہ. تو اگر آپ اوور ویٹ ہیں تو آپ اس کو ملٹیپلائی بائی 2 کر لیں. رائٹ, اور وہ بی ایم آئی کے بعد ہی پتہ چلے گا ڈیفینیٹلی کیا وہ 20 ہیں یا جو بھی ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. تو واک جو ہے نا, برسک واک جو ہے نا, اس میں آپ کو ہمیشہ فائدہ ہوگا. ورنہ جو ٹہلتے رہیں گے آپ, جتنا مرضی ٹہلتے رہیں گے, لوگ سارا دن گھر میں اوپر نیچے گھومتے پھرتے رہتے ہیں, کہتے ہیں ہم نے تو واک ہو جاتی ہے ہماری. ہاں, یہ بڑا غلط ایک پرسیپشن ہے. واک نہیں ہے, واک وہی ہے جو آپ آرام سے اپنا کٹ کرتے ہیں, شوز پہنتے ہیں, جاگر پہنتے ہیں, باہر نکلتے ہیں واک کرنے. اچھا, اس میں یہ ہے کہ جو ایٹماسفیئر ہے یہ بڑا کاؤنٹ کرتا ہے آپ کے موڈ سوئنگ کے اوپر, آپ کا مزاج کے اوپر, پھر آپ کا واک کرنے کو دل بھی کرتا ہے. اگر آپ موسٹلی لوگ فیل فریش, ہاں موسٹلی لوگ سانگ سن لیتے ہیں, موسٹلی لوگ کمپنی اچھی بنا لیتے ہیں اپنے ساتھ, تو آپ کو واک جو ہے نا ایٹ لیسٹ 45 منٹ ضرور کرنی چاہیے. رائٹ, 45 منٹ واک کے بعد اگر تھوڑا بہت کھانے میں بھی تھوڑی بے احتیاطی ہو جائے تو خیر, تھوڑا بہت آر یو شیور. لیکن وہی بات ہے کہ واک کرنے سے سب سے بڑی بات ہے آپ کی ایک مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ امپروو ہوتی ہے. اینڈ سیکنڈلی اٹس لائک یو نو لائک اب جب آپ جاتے ہو نا, اٹس آلسو لائک اے می ٹائم, آپ کا اپنا ایک وقت ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا رمشا, آپ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے ہمیں ابھی کیونکہ رمضان ہے, کیا چیزیں ایڈ آن کرنی چاہیے اپنے لائف اسٹائل میں نارملی, اسپیشلی لڑکیوں کو؟ اوکے, ہمیں اپنی ڈائٹ میں یوزلی فروٹس ایڈ کرنے چاہیے, جو کہ ہم نہیں کرتی ہیں. ٹو بی ویری آنیسٹ, ہم لوگ فزی ڈرنکس بہت لیتی ہیں, ایزنٹ اٹ؟ No, I don't like fizzy drinks. ہم بہت کھاتے ہیں لیکن ہم نہیں لیتے ویسے. We should take fresh juice. We should take fresh juice. Exactly. اب دیکھیں نا, جیسے شوگر کین ہے, ٹھیک ہے, اس سے لوگ سے کہتے ہیں کہ بہت زیادہ شوگری ہے, لیکن وہ بالکل بھی نہیں ہے. اس سے بہت زیادہ بینیفٹس ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی. اب دیکھیں جو ہیپیٹائٹس ہے, ٹھیک ہے, جسے کہتے ہیں یرکان بھی کہتے ہیں, پیلا یرکان, اس میں بھی یہ اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں, ٹھیک ہے. سو اسی طرح ہمیں اپنی نارمل روٹین میں بھی اپنے جو فریش جوسز ہیں اس کا بہت زیادہ ایڈ آن کرنا چاہیے. Absolutely. And Khalid, what's your end note? میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ جوس پینے سے بہتر ہے کہ فروٹس کو کھائیں. جوس میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے گلوکوز کے, ہائی گلوکوز کے. اس کے اندر سے سارا فائبر ہم خود ہی نکال لیتے ہیں. اس کے بعد ہم 2-3 گلاس جوس کے پی کے تو ہم فیل کرتے ہیں کہ ہم فریش جوس پی رہے ہیں. تو اس میں صرف اور صرف آپ کے اندر میٹھا ہے, شوگر ہے, اور کچھ بھی نہیں ہے. ہاں, کبھی کبھی تو جو پیل کر لیتے ہیں نا ہم, اسی میں ساری نیوٹریشن چلی جاتی ہے. اچھا, اس میں 2 چیزیں ہیں. جو لوگ اپنا ویٹ کم کرنا چاہتے ہیں رمضان المبارک میں, ان کے لیے بہت اچھی ٹپس یہ ہیں کہ وہ ایک پھل کوئی بھی کھا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر آپ زیادہ ویٹ کم کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ کم ویٹ کم کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس میں 3-4 پھل بھی آپ ایڈ آن کر سکتے ہیں. اور فروٹس میں اسپیشلی جو چیزیں آپ نے نہیں کھانی وہ میں آپ کو بتا دوں, کیلا ہے اور گریپس ہیں, اور اس کے علاوہ مینگو ہے. یہ تینوں فروٹ سے تھوڑا اوائڈ کریں کیونکہ اس میں بہت زیادہ شوگر ہے, بہت زیادہ چینی ہے, اور خاص طور پر خوبانی جو ہے بڑے شوق سے ہم کھاتے ہیں, تو اس میں بھی وہ بہت میٹھا جو بھی کہ جو میں کھاتی ہوں نا, خالد نے سب کر دیا.
لیکن پھر بھی بہت اچھا لگا آپ دونوں سے مل کر, اور آپ نے بہت اچھی آج ہمیں بہت انفارمیٹیو باتیں بتائی ہیں کہ کس طرح سے ہم نیوٹریشن اور ہیلتھ میں کو سائڈ بائی سائڈ لے کے چل سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا شو اینڈ ٹیکنگ آؤٹ ٹائم, اینڈ دس از سم تھنگ ویری اسینشیل آئی فیل, چاہے آپ کا رمضان ہے یا پھر ایک نارمل ڈے ٹو ڈے لائف ہے, آپ کا لائف اسٹائل بہت میٹر کرتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے, اور اسی کے ساتھ ہمارے شو کا آج ٹائم تو ختم ہو رہا ہے, لیکن ہم اپنے چینل ڈسکور پاکستان اور اپنے شو سلام پاکستان کی طرف سے اپنے دونوں گیسٹ کو سلام پیش کرتے ہیں that they are promoting the health, fitness in the youth and even the elderlies. تو اسی کے ساتھ ہم آج کے شو کو تو یہیں پہ اختتام کریں گے, لیکن انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے آپ سے on same time with same energy and some new guests. Till then, take care. اللہ حافظ. Yes, take care, be kind and خدا حافظ.